बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। वीआर अल्ताफिस्ट का ये प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को और ख़ास तौर पे हमारे तमाम मेहमान ग्रामी को हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम आज के प्रोग्राम के वक्त में बहुत ज़्यादा ताख़ीर होने की वजह से क्योंकि कुछ नागुज़ीर ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से प्रोग्राम का टाइम काफ़ी ज़्यादा हमें आगे बढ़ाना पड़ा। बहरहाल लेकिन हम उसके लिए आप सबसे तहे दिल से माज़रत ख़्वाह हैं। आज का प्रोग्राम बेसिकली पाकिस्तान के मौजूदा हालात के हवाले से है, जिसमें हम कश्मीर के हवाले से भी बात करेंगे, हम सिंध के हवाले से भी बात करेंगे, बलूचिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे और ऐसे में जो कुछ पाकिस्तान में किया जा रहा है, वफाक कर रहा है या उसमें सऊदी अरब के मामलात हैं, चाइना के मामलात हैं, उन तमाम मामलात के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जो शुरका शामिल हैं, मैं सबसे पहले उनका तारुफ करवाना चाहूँगी। हमारे साथ हमारे बहुत अजीज़, बहुत प्यारे और एक अजीम जद्दोजहद करने वाले कश्मीरी रहनुमा डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं और साथ ही हमारे आप सबके जाने पहचाने मीर सलीम सनाई भाई हैं, जो ऑर्गेनाइज़र इंटरनेशनल फ्रेंड्स ऑफ सिंध के ऑर्गेनाइज़र हैं और तीसरे हमारे साथी आतिफ शमीम भाई हैं, जिनका ताल्लुक ह्यूस्टन से है और वो MQM अमेरिका के जॉइंट ऑर्गेनाइज़र हैं। मैं आप सबको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। सबसे पहले हम अमजद भाई की तरफ जाएंगे। अमजद भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आपका ताल्लुक POK से है, जिसको उर्फ़ आम में पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के नाम से पुकारा जाता है। आपका ताल्लुक वहाँ से है, उसके बावजूद आप पाकिस्तान के खिलाफ ही जद्दोजहद कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में तो ये बताया और दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, पाकिस्तान की फ़ौज की बड़ी कुर्बानियां हैं और वो किस तरह से उन्हीं ने मकबूजा कश्मीर में घुस के उन्हीं ने कश्मीर का कुछ हिस्सा आज़ाद करवाया, लद्दाख को आज़ाद करवाया, लद्दाख के कुछ हिस्से को आज़ाद करवाया, गिलगित बल्तिस्तान है या मुजफ्फराबाद का। तो क्या आप हमें इस हवाले से कुछ बताएंगे कि फिर आपकी जद्दोजहद कहाँ पे स्टैंड करती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके टीवी चैनल का बेहद मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि अपने शो में बुलाएं। थैंक यू वेरी मच। और मैं ये कहूँगा कि ये जो आपने जो बात की है ना, इस बात के अंदर ही आप देख ले कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का कितना असर है आपकी सवाल के अंदर। सबसे पहले आपने फरमाया POK। ये POK नहीं है, ये POJK है, और बल्कि ये POJK भी नहीं है, ये POJ है, यानी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू है। और दूसरी बात ये है कि हम किसी के खिलाफ नहीं है। ये प्रोपेगेंडा करता है पाकिस्तान के हम पाकिस्तान के खिलाफ है। हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, हम पाकिस्तान के नाजायज कब्जे के खिलाफ है, हम पाकिस्तानी फौज के जुल्म और जबर के खिलाफ है, हम पाकिस्तानी जो बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, जो जिसका अलायंस है पाकिस्तान आर्मी के साथ, और जो मुल्ला क्रेसी है जिसका अलायंस है पाकिस्तानी आर्मी के साथ, इस ईवल अलायंस, इस अनहोली अलायंस के जुल्म और जबर के हम खिलाफ हैं। अब देखें, पाकिस्तान ने आज तक कोई भी जगह आजाद नहीं करवाई। ये बिल्कुल एक इनका झूठा प्रोपेगेंडा है। जम्मू कश्मीर की रियासत आजाद थी जब आजाद हिंद एक्ट आया, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1935, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बना था।
وہ اس کے مطابق جب پارٹیشن ہوا تو پرنسلی اسٹیٹس کو یہ چوائس دی گئی تھی کہ وہ ہندوستان پاکستان کے ساتھ جائیں یا خود مختار رہیں۔ اب ہماری ریاست جو تھی یہ مسلم اکثریتی ریاست تھی، اس میں ہندو بھی تھے، کرسچن بھی تھے، جین بھی تھے، سکھ بھی تھے، اور مہاراجا ہمارا ہندو تھا، اور بہت ہی اچھے مہاراجا تھے، جس کی وجہ سے 101 سال ہماری جو ہے ریاست انڈیپینڈنٹ رہی، ورنہ کوئی بغاوت نہیں ہوئی اس ریاست کے خلاف۔ لیکن اس کے بعد 1930 میں گول میز کانفرنس ہوتی ہے لندن میں، کانگریس اس کا بائیکاٹ کرتی ہے، پرنسلی اسٹیٹس جاتی ہیں وہاں گول میز کانفرنس میں، اور مہاراجا ہری سنگھ جو تھے جموں کشمیر کے، وہ ان کے ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں وہاں، اور وہ تقریر کرتے ہیں، اور تقریر میں انگریزوں کو کہتے ہیں کہ آپ بھارت کو خالی کریں، بھارت سے جائیں، آپ بھارت کو آزادی دیں۔ وہاں سے انگریزوں کا اور ان کا آپس میں بہت کلیش شروع ہوا، جس کے بعد انہوں نے پنجابی جو مولوی تھے، ان پنجابی مولویوں کے ذریعے بہت زیادہ سری نگر کے اندر ان کو بھیج کے وائلنس انسائٹ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے پارٹیشن کے عین وقت انہوں نے پاکستانی ملٹری کو تیار کیا خود، کیونکہ دیکھیں انڈیا اور پاکستان آزاد ہونے کے بعد بھی ان دونوں ملکوں کے آرمی چیف جو تھے، کمانڈر جو تھے، وہ انگریز ہی تھے دونوں طرف۔ تو یہ جنگ جو ہے پھر کیسے ہو سکتی ہے، ایک ہی شخص اپنے خلاف تو نہیں لڑ سکتا نا، تو اس کے مقاصد تھے، اور مقاصد یہ تھے کہ ہندوستان سے جو یہ جموں کشمیر کا مغربی حصہ ہے، مغربی جموں کا حصہ ہے، اس کو کاٹا جائے اور اس کو پاکستان کے ساتھ شامل کیا جائے، تاکہ انڈیا کا راستہ جو ہے سینٹرل ایشیا کا، اس کو بند کیا جائے۔ تو پاکستان نے 22 اکتوبر 1947 کو جموں کشمیر کی ریاست پر 5 انٹری پوائنٹ سے سرپرائز حملہ کیا، اور اس طرح سے جنگ شروع کی ہمارے خلاف، اور لوگوں کو مثلا مظفر آباد میں مندر میں لوگوں نے پناہ لی، تو باہر سے مندر کو بند کر کے اس کو آگ لگا دی، اور جتنے لوگ اس کے اندر تھے سب جل کے مر گئے۔ یہ پاکستان آرمی اور ٹرائبلز نے کیا۔ اسی طرح میرپور میں انہوں نے قتل عام کیا۔ وہ پھر ہمارے مہاراجا نے سائن آف انسٹرومنٹ پہ سائن آف ایکسیشن کے اوپر دستخط کیے، انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے اوپر دستخط کیے، اور اس طرح سے بھارت سے ہمارا ہلاک ہوا۔ اور 27 اکتوبر کو جب 26 اور 27 اکتوبر کو فوری طور پر جو ہے وہ انڈیا کی آرمی ہمیں بچانے کے لیے آئی، یعنی پورے انڈیا کے جتنے بھی ہوائی جہاز تھے ان سب کو بلایا گیا، اور ان کو ٹروپس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو پھر یہ بھاگتے مارتے مارتے ان کو لے گئے۔ تو پاکستان نے مغربی جموں پہ قبضہ کرنے کے بعد اس کا نام رکھ دیا آزاد کشمیر، اس لیے کہ یہ چاہتے تھے کہ مذہب کے نام پر اور کشمیر کے نام پر یہ ویلی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ کے رکھے۔ اور حالانکہ ہم نہ کشمیری ہیں، نہ ہم کشمیری زبان بولتے ہیں، نہ ویسے کپڑے پہنتے ہیں، نہ ہمارا اس طرح کا کھانا پینا ہے، نہ رسم و رواج ہیں، لیکن انہوں نے ہماری جو ڈوگرا ثقافت تھی اس کو ختم کیا، ڈوگرا لینگویج ختم کی، ڈوگرا رسم الخط کو ختم کیا اسکولوں کالجوں میں سے، اور یہی پڑھایا ہماری نسلوں کو کہ آپ کشمیری ہیں، آپ کشمیری ہیں، آپ کشمیری ہیں۔ اور یہی انہوں نے لداخ میں کیا۔ لداخ میں جو ہے وہ میجر براؤن جو تھے وہاں گلگت ایجنسی کے، ان کے ذریعے انہوں نے کوڈیٹا کیا، اور وہاں پہ بریگیڈیئر گنسارا سنگھ جو تھے ہمارے گورنر، ان کو پہلے اریسٹ کیا، بعد میں قتل کیا، اور پاکستان کا جھنڈا جو ہے ریزیڈنسی جو تھی وہاں پہ لگا کے اس کا انہوں نے ہلاک کر دیا۔ اس کی کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے۔ تو یہ مقبوضہ علاقے ہیں، اور اس کے اوپر جدوجہد ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے، اور اب تو جو ہے جب سے یہ 370 کو ایبروگیٹ کیا ہے، یہ جتنا علاقہ ہے یہ سارا پہلے بھی ہندوستان ہی کا علاقہ تھا، لیکن اب تو جو یہاں رہنے والے ہیں وہ بھی بائی ڈیفالٹ انڈین سٹیزن بن گئے، اور انڈیا جموں کشمیر کا جو ڈومیسائل ہے یا لداخ کا، اس کے وہ بن گئے ہیں، مطلب ہے ان کو مل سکتا ہے وہ۔ تو یہ ایک جو ہے، اس کے بعد انہوں نے، آپ کو میں بتاؤں کہ گلگت بلتستان میں ہر 25 لوگوں کے اوپر ایک پاکستانی فوجی تعینات ہے، ہر 25 لوگوں کے اوپر۔ تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ کتنی فوج ہے وہاں۔ کوئی بول نہیں سکتا، جو بولتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، 70 90 سال کی سزائیں دے کے۔
تو یہ ہماری جو جدوجہد ہے یہ شروع ہوتی ہے ہمارے والد صاحب کی جدوجہد سے. میرے والد صاحب جو ہے وہ مہاجر ہو کے آئے تھے اور پھر راولپنڈی کمپنی باغ کے کیمپوں میں رہے. اس کے بعد وہ اس وقت انہوں نے ایف اے کا امتحان کا اعلان ہوا تو ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ تھے وہ, انہوں نے جا کے ایگزام میں بیٹھ گئے اور وہ پاس کر لیا. تو اس کے بعد انہوں نے گورڈن کالج راولپنڈی میں جب داخلہ لیا تو گورڈن کالج کے اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ بنا کالج کی طرف سے دارالخلافہ دیکھنے کے لیے, کراچی دیکھنا. تو اس میں یہ بھی چلے گئے کراچی, وہاں یہ گئے ڈاؤ میڈیکل کالج, اور یہ 3-4 دوست تھے یہ وہاں گئے. انہوں نے کہا جی ہم میڈیکل کالج میں داخلہ لینا چاہتے ہیں, ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے یا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. انہوں نے کہا کہاں کے پڑھے ہو؟ وہ پرنسپل نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی جلندھر کے. تو کون تھا تمہارا وہاں پہ ٹیچر؟ تو میرے فادر نے کہا میرے ٹیچر جی ایل کول تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ایل کول کے شاگرد جو ہے وہ اس کو میں داخلہ دے دوں گا, تم کاغذ منگوا لو. پھر انہوں نے پنڈی سے کاغذ منگوائے وہاں پہ, لیکن ان کو مہاجر ہونے کی وجہ سے اتنی پرابلمز کریٹ کی گئی ان کے لیے, ہاسٹل میں جگہ نہیں دے رہے, there were so many problems. تو میرے والد صاحب ڈرگ روڈ کینٹ اسٹیشن پہ 4 سال سوئے ہیں پلیٹ فارم پہ, ایک کمرہ نہیں تھا ان کے پاس, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر اس کے بعد وہاں پہ پہلی جو اسٹوڈنٹ موومنٹ شروع ہوئی کراچی سے, تو وہاں پہ بنی ڈی ایس ایف. اور ڈی ایس ایف میں میرے فادر جو ہے وہ ڈاکٹر سرور تھے, میرے فادر تھے, ڈاکٹر ہارون تھے, یہ سارے تھے, ڈاکٹر چودھری فتح محمد تھے. تو میرے فادر پھر ڈی ایس ایف کے جنرل سیکرٹری بنے, اور پھر انہوں نے وہ مشہور جو جلوس تھا جس پہ فائرنگ ہوئی اور سورا وردی کی گاڑی کو آگ لگی, پھر وہ ان کو گرفتار کیا میرے والد کو دوسروں کے ساتھ, پھر وہ بھی 1 سال وہاں کراچی جیل میں انہوں نے کاٹی. جب وہ ڈاکٹر بنے اور پھر وہ ان کے لیے مشکل تھا یہاں رہنا, تو پھر وہ انگلینڈ آ گئے اور یہاں آ کے انہوں نے ڈی سی ایچ کیا, چائلڈ اسپیشلسٹ بنے. تو فیض صاحب کو لینن پیس پرائز ملا تھا وہاں ماسکو میں, تو لینن پیس پرائز لے کے وہ لنڈن آئے. جب لنڈن آئے تو یہاں پہ میرے والد ملے ان کو, تو پھر میرے والد کو فیض صاحب نے کہا کہ یہاں پہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے, تم پاکستان واپس چلو, ہمیں تمہاری وہاں ضرورت ہے. تو پھر فیض صاحب کے کہنے پہ میرے فادر جو ہے پاکستان آئے تو منہاج برنا نے ہمیں سنبھالا شروع کے دنوں میں, تو ہم ان کے پاس ہی تھے. انہوں نے پھر ہمارا سارا دیکھ بھال کی. مراج محمد خان وغیرہ میرے فادر کے سیاسی شاگرد تھے. تو پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے دیکھیں وہ جو نسل تھی نا, ہم سے پچھلی نسل جو تھی ہمارے والدین کی, انہوں نے بڑی کوشش کی کہ چلو پاکستان بن گیا ہے, اب جیسا کیسا بھی بنا ہے ہم اس کو صحیح کر لیتے ہیں. اور ہماری فیملی میں ایک سیاسی فیملی تھی, اور اے بی ایس جعفری صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ تھے, اور کئی مہاجر جو اردو بولنے والے تھے یو پی کے اور دوسری جگہوں کے ہمارے گھر آتے تھے, سینئر صحافی, پولیٹیشینز. یہی کہتے تھے, میں نے چھوٹا سنتا تھا, یہی کہتے تھے یار اب بن گیا نا پاکستان, اب اس کو اچھا بناتے ہیں. لیکن ان کو اچھا بنانے ہی نہیں دیا, ان کو اچھا نہیں بنانے دیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے پاکستانی فوج نے جاگیرداروں کے ساتھ اور ملوں کے ساتھ اتحاد کر کے, گٹھ جوڑ کر کے پاکستان میں فوج کے ذریعے جاگیرداروں کی حکمرانی آج بھی قائم ہے. اور جو ڈیموکریٹس ہیں بولنے والے ہیں وہ نہیں ہے. تو پھر یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ پنجاب میں ایم کیو ایم کو دیکھتے تھے تو بڑے متاثر ہوتے تھے, اس لیے کہ ایم کیو ایم ایک تو اربن مڈل کلاس کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن تھی اس کے اندر بہت زیادہ, اور پھر ان کے جو مطالبے تھے وہ ایسے مطالبے تھے کہ وہ جینوئنلی ڈیموکریٹک مطالبے تھے. تو ہمیں بڑا اس میں سے انسپریشن ملتی تھی. اور میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں کوئی سیاسی پارٹی بنی ہے, کیونکہ یہ جماعت اسلامی اور مسلم لیگ اور یہ ساری تو پری پارٹیشن پارٹی ہیں, لیکن پارٹیشن کے بعد اگر پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں یہ جو قید خانہ ہے قوموں کا, اس قید خانے کے اندر اگر کوئی صحیح پولیٹیکل پارٹی آج تک بنی ہے وہ ایم کیو ایم تھی, اور ایم کیو ایم ہے, اور نہ پہلے کبھی بنی ہے اور نہ ابھی تک میں نے کوئی دیکھی ہے ایسی پارٹی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو اگر ہم دیکھیں نا غور سے, ایم کیو ایم کا سفر ہے. لوگ کہتے ہیں جی ایم کیو ایم اب جو ہے وہ سندھو دیش کا نعرہ لگا رہی ہے,
اور یہ تو اپارچونزم ہے. اس کا میں جواب یہ دیتا ہوں کہ بھائی دیکھو سیاسی پارٹیوں کا سفر ہوتا ہے. سیاسی پارٹیاں پہلے دن ہی کسی ایک منزل پہ نہیں پہنچتی. اس سفر میں جب ایم کیو ایم بنی تو ایم کیو ایم بیسیکلی اگر سوشیولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ اربن مڈل کلاس جو تھی، ایمرجنگ مرکنٹائل اربن مڈل کلاس کی ریپرزینٹیٹو پارٹی تھی. اور اس سے سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ سندھ کے وڈیروں اور جاگیرداروں کو تھا. اور انہوں نے پھر ملٹری کے ساتھ الائنس کیا. ملٹری کے ساتھ الائنس کر کے انہوں نے مولویوں کے ساتھ الائنس کیا، سندھی وڈیروں کے ساتھ سارا وہ الائنس بنا. اور انہوں نے پھر ایم کیو ایم کو آج تک اس کو کرش کرنے کی کوشش میں ہی وہ لگے ہوئے. 92 میں جب آپریشن ہوا اس وقت میں راول پنڈی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈویژنل کلچرل سیکرٹری تھا. 4 تحصیلیں تھیں اور میں نے اس وقت جلسہ 92 میں کیا تھا اور میں نے کہا تھا یہ کراچی کا جو آپریشن ہے ہم اس کے خلاف ہیں، یہ کراچی سے فوجیں نکالی جائیں، یہ بالکل غلط ہو رہا ہے. اس پہ مجھے پھر پارٹی سے مطلب چارج شیٹ کر دیا. وہ خیر کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ ہم اپنے موقف پہ آج بھی کھڑے ہیں. اب آج دیکھیں نا، آپ نے سارے راستے بند کر دیے نا، ہمارے بھی بند کر دیے، بلوچوں کے بند کر دیے، پشتونوں کے بند کر دیے، سندھیوں کے بند کر دیے. تو آپ نے جب سارے راستے بند کر دیے، ہم نے 70 سال کوشش کی ہے کہ بھئی آپ ہماری بات سنیں، ہمیں ہمارے حقوق دیں، سول رائٹس دیں، اکنامک رائٹس دیں. اب این ایف سی پیکج دیا ہے تو اس کے بھی پیچھے پڑے ہوئے کہ کسی طرح سے اس کو ختم کیا جائے اور سینٹرلائزڈ جو ہے انکم ٹیکس سسٹم بنایا جائے. تو پھر ہم کیا کریں؟ مطلب ہم نے تو جیسے تیسے، ہمارے والدین نے تو ہمیں پڑھا لکھا لیا یا ہم نے گزارا کر لیا، ہماری اگلی نسل کیا کرے گی؟ غلامی. تو اب تو یہ ہے کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ کیونکہ یہ خود بھی تو ڈس انٹیگریٹ ہو رہا ہے نا پاکستان. ایک گاڑی کے پہیے نکل رہے ہیں، اس کے نٹ بورڈ کھل رہے ہیں، تو سمجھدار جو سواری ہوگی وہ کہے گی کہ بھائی جیسے ہی کوئی جگہ آتی ہے میں اتر جاؤں اس میں سے، ورنہ یہ ٹکرائے گی گاڑی تو ہم بھی مارے جائیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں تو سچی بات ہے مجھے ہمیشہ الطاف صاحب جو ہے نا، الطاف حسین بھائی جو ہے وہ، انہوں نے ہمیشہ مجھے یہ کیا ہے، سرپرائز کیا ہے. کیونکہ ایک کوالٹی ہے الطاف بھائی میں جو کسی اور پولیٹیشین میں سمجھتا ہوں برے صغیر میں مطلب جتنا میں نے دیکھا ہے وہ نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہی نوز ہاؤ ٹو ری انوینٹ ہمسیلف. He knows how to reinvent his party. He knows how to reinvent a new scenario. اور وہی ان کی کامیابی کی وجہ ہے کہ آج بھی جو ہے وہ لوگ الطاف بھائی کے لیے جو ہے وہ جان دینے کے لیے تیار ہیں. مطلب آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا لیڈر ہے دنیا میں جو اپنے لیڈر کے کہنے پہ جو ہے وہ پورا شہر ہی بند ہو جائے؟ تو اب ہم نے آگے کیسے جانا ہے، یہ ہے مین سوال. دیکھیں 25,000 سے زیادہ تو سندھی مار دیے انہوں نے یہاں سندھ میں، ٹھیک ہے. پھر انہوں نے مار دیے 40,000 سے بھی زیادہ لوگ انہوں نے مار دیے بلوچستان میں. پھر انہوں نے آپ علی وزیر کی مثال لے لیں نا، 18 مرد اس کے خاندان کے مار دیے، وہ اکیلا مرد ہے. یعنی کتنا قتل عام انہوں نے کیا. جھوٹ بولا کہ یہاں طالبان ہے، وہاں طالبان تھے نہیں، طالبان کو انہوں نے پہلے نکال دیا. اور جو لوکل آبادی تھی اس کے اوپر انہوں نے بمباری بھی کی، ٹینک بھی چڑھا دیے اور ڈائریکٹ فائرنگ کر کے لوگوں کو شہید کیا. اور پھر یہ ڈرون حملوں کا ڈرامہ انہوں نے کیا. اب ڈرون حملوں میں جو لوگ مرتے تھے تو یہ کیسے ان کو یہ کہتے تھے نا اتنے ہم نے دہشت گرد مار دیے، تو وہ ان کی عمر دیکھ کے کرتے تھے. لاشیں پڑی ہوئی ہیں تو کہتے تھے اس میں تو جو نوجوان ہیں ان کو علیحدہ کر دو، بوڑھوں کو علیحدہ کر دو. تو جتنے نوجوان ہوتے تھے ان کو گن کے کہتے تھے یہ دہشت گرد. یہ ان کا کرائیٹیریا تھا پاکستان ملٹری کا دہشت گردوں کا. تو اس لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ جب الطاف بھائی نے یہ کہا کہ ہم سندھو دیش ہیں کی جدوجہد میں شامل ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ اردو سپیکنگ سندھی ہیں، تو دیکھیں نا یہاں پہ ہم یو کے میں رہتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ برٹش ایشین ہے، ٹھیک ہے نا. تو برٹش ہیں لیکن ایشین ہے ہماری آئیڈینٹی. تو ان کی خوبی ہے کہ انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کو بھی برقرار رکھا، لیکن انہوں نے سندھ کے ہاری کے ساتھ الائنس کر لیا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ الائنس جو ہے یہ وہ الائنس ہے جو لینن نے کیا تھا.
یعنی کہ لینن نے ورکنگ کلاس جو تھی روس کی، سینٹ پیٹرزبرگ کی، ماسکو کی، کیف کی، یہ جو ورکنگ کلاس تھی اس کا اس نے الائنس بنایا تھا پیزنٹری کے ساتھ. اور پیزنٹری ہوتی کہاں ہے؟ پیزنٹری تو فوج میں ہوتی ہے، ساری پیزنٹس ہی ہوتے ہیں نا جو دیہاتوں سے فوج میں سپاہی بھرتی ہوتے ہیں. تو یہ کمبینیشن ہوا تو ریولوشن ہوا. یہی کمبینیشن آپ دیکھیں ماؤ زے تونگ نے کیا تھا کہ پیزنٹ موومنٹ تھی ساری، اور وہ پیزنٹ موومنٹ کیا تھی؟ انسرکل سٹیز کو کرنے کی، اور اس کے اندر انہوں نے پیزنٹس کو جوڑا مزدوروں کے ساتھ. ادھر لینن نے جوڑا مزدوروں کو کسانوں کے ساتھ اور بولشوک ریولوشن کیا ہے. یہاں ماؤ زے تونگ نے جو ہے وہ کسانوں کو جوڑا مزدوروں کے ساتھ اور یہاں پہ ریولوشن کیا. تو الطاف بھائی کی جو ہے گفتگو کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ تاریخ کا جانکاری ہونا بہت ضروری ہے. اور الطاف بھائی نے جو یہ فیصلہ کیا کہ اردو سپیکنگ جو ہے سندھی اور سندھی سپیکنگ سندھی کا اتحاد ہوگا، یہ کیا اتحاد ہے؟ یہ بیسیکلی اربن ورکنگ کلاس، اربن مڈل کلاس کا جو رورل سندھ کا پسا ہوا طبقہ ہے اس کے ساتھ اتحاد ہے. اور یہ ایک ایسا اتحاد ہے کہ یہ اگر اتحاد اس کو آبیاری اس کی جائے نظریات سے، اور اس کو نظریات کی آبیاری کے ذریعے جوڑا جائے، اتنا تناور درخت بنے گا کہ یہ سندھو دیش جو ہے نا، یہ اس پورے خطے کا سب سے خوشحال، سب سے ڈیموکریٹک اور سب سے مضبوط جو ہے بن جائے گا یہ علاقہ. اور اس میں اب ہم لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے پہلے کس نے آواز اٹھائی؟ آواز اٹھانے، یہ پاکستان تو 47 سے اٹھا رہا ہے، اس کو میں آواز اٹھانا نہیں کہتا، اس کو میں کہتا ہوں شور شرابہ. یہ شور شرابہ ہے. آواز اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کے حق میں آواز اٹھائیں، یعنی کہ کسی کے آپ جس کی آواز نہیں ہے اس کی آواز بن جائیں. کون بنا؟ مجھے کوئی لا کے دکھا دیں کوئی بندہ، کوئی بھی نہیں ہے. ایک نان کشمیری، اور وہ کون تھا؟ وہ تھا الطاف حسین. الطاف حسین صاحب نے ہمارے لیے سب سے پہلے آواز اٹھائی ہے اس کشمیری کمیونٹی کے باہر سے کسی نے، اور ایسی آواز اٹھائی ہے. یہاں یو کے میں انہوں نے انگلینڈ میں جلسہ کیا تھا، کشمیری سارے بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیوانے ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے پوائنٹس پہ بات کی. تو اب یہ ہے کہ کراچی میں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے بیچارے کشمیری، کوئی چائے کے کھوکھوں پہ کام کرتا ہے، کوئی ٹی سٹال پہ، کوئی گھروں میں نوکر ہیں، کوئی باورچی ہیں، گلگت بلتستان کے بھی لوگ ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ چاہوں گا کہ مجھے ایسا موقع ملے کہ میں کراچی اور سندھ کے جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ جو کشمیری ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، اور ان کو اکٹھا کر کے ان کو سندھو دیش کی تحریک کے ساتھ جوڑا جائے. میں آپ کو ایک عرض کروں کہ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر تم کسی ایسی جگہ میں ہو، یعنی کہ ایسے ملک میں ہو جہاں تمہاری آزادی کی تحریک نہیں ہے، یعنی کہ اب میں جیسے گلاسگو میں ہوں، فرض کریں یہاں پہ کوئی کشمیری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، میں یہاں سے کچھ نہیں کر سکتا ٹیریٹوریلی، تو پھر اس ملک کی جو آزادی کی تحریک ہے اس کا حصہ بن جاؤ. یہی پیغام میں دینا چاہتا ہوں اپنے کشمیریوں کو، اپنے گلگتیوں اور اپنے بلتیوں کو، کہ تم سندھو دیش کی آزادی کی تحریک کا حصہ بنو، کیونکہ سندھو دیش کی تحریک کی آزادی تمہاری آزادی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ میسج دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو. بہرحال میں نے کافی بات کر لی ہے، اب آگے اگر آپ کی کوئی ہوگا تو میں اس پہ بات کروں گا. لیکن پاکستانی فوج جو ہے نا، یہ اب اس کو ریفارم نہیں کیا جا سکتا. ہم کہیں نا کہ کوئی اچھا جرنیل آ جائے گا، کوئی اچھا چیف آف آرمی اسٹاف آ جائے گا. یہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک سپاہی نے بھی چھٹی لینی ہوتی ہے تو وہ صوبیدار کو رشوت دے کے چھٹی لے کے جاتا ہے. اتنی کرپشن ہے آپ کی آرمی میں. یہ پراپرٹی ایجنٹ ہیں. یہ میں لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا، لیکن یہ کمیشن ایجنٹ ہیں، بروکرز ہیں. یہ بروکرز جنگیں نہیں لڑتے، جی بالکل، یہ جنگ نہیں لڑ سکتی. یہ ابھی سندھو دیش ریولوشنری آرمی ایک نئی کوئی تنظیم بنی ہے، انہوں نے 2 دن ان کو ناکو چنے چبا دیے رینجرز کو. تو اگر بلوچ اور سندھی کا اتحاد ہو جائے اور ساتھ ہمارا اتحاد ہو جائے اور ادھر سے پشتونوں کا اتحاد ہو جائے، تو
میں یہ کہتا ہوں کہ آؤ ہم سب مل کے اس بڑے راکشس کے خلاف جدوجہد کریں, اس آکٹوپس کے خلاف جدوجہد کریں. ہم علیحدہ علیحدہ جدوجہد کر کے آزادی حاصل نہیں کر سکتے, ہم نے 70 سال دیکھ لی ہیں. ہم اکٹھے ہوتے ہیں لیکن ہم ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں آپس میں. وہ کانٹریکٹ کہکشاں بہن یہ ہے کہ بھئی ہم جدوجہد تو مل کے کریں گے, لیکن جب ہم نے پاکستان سے آزادی حاصل کر لی اس کے بعد پھر ہم اگر چاہیں تو ہم آپس میں ایز اے کنفیڈریشن, ایز اے یونین, اکنامک, مانیٹری, پولیٹیکل یونین ہم رہیں گے. اور اگر ہم میں سے کوئی نہیں رہنا چاہتا, سو بسم اللہ, آپ آزاد ہوں, ہم آپ کو بالکل اپنے ساتھ نتھی نہیں کریں گے. یہ ایک ڈیموکریٹک ہمارا ایک ہونا چاہیے, جسے کہتے ہیں نا ڈیموکریٹک کانٹریکٹ ہونا چاہیے, پولیٹیکل کانٹریکٹ. تب جا کے یہ ہوگا. ایک میثاق ہونا چاہیے ان قوموں کے درمیان. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی سوشلسٹ ہو, کوئی نیشنلسٹ ہو, کوئی کیپٹلسٹ ہو, یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. ہمارا ایشو اس وقت جو ہے بنیادی وہ ہے پاکستان سے آزادی. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ لیفٹ کے لوگ اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ جی طبقاتی جدوجہد جو ہے وہ پرائمری جدوجہد, اور جو طبقاتی جدوجہد کی بات کی بجائے قومی آزادی کی جدوجہد کرتا ہے وہ غدار ہے اور وہ یہ اور وہ. بھائی بات یہ ہے کہ خیر اور شر کی جو لڑائی ہے نا میری بہن, یہ قیامت تک رہے گی. جی آپ بتا دیں مجھے, کوئی ثابت کر دے کہ قیامت سے پہلے خیر اور شر کی لڑائی ختم ہو جائے گی اور ہر طرف خیر ہی خیر ہو جائے گی. نہیں, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے. ہاں ممکن یہ ہے کہ خیر کی بالادستی قائم شر کے اوپر. اس وقت پاکستان میں شر کی بالادستی ہے خیر کے اوپر. ٹھیک ہے, طبقاتی جدوجہد بھی اسی طرح ہے میری بہن. طبقاتی جدوجہد تو قیامت تک ختم نہیں ہوگی. ہمیشہ طبقے بنتے رہیں گے, بالادست اور زیر دست, بالادست اور زیر دست. صرف دیکھنا یہ ہے کہ جو بالادست طبقہ ہے وہ اتنا بالادست نہ ہو جائے کہ زیر دست طبقات جو ہیں وہ سانس بھی نہ لے سکیں. جی, اس لیے بعض اوقات معاشروں میں جو سوشل کنٹراڈکشنز ہوتی ہیں, وہ جو تضادات ہوتے ہیں سماجی, وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. کبھی جینڈر جو ہے وہ تضاد سامنے ابھر کے آ جاتا ہے, جیسے ہم نے یورپ میں دیکھا تھا کہ یہاں پہ ایل جی بی ٹی رائٹس کا تضاد اتنا بڑھ گیا تھا کہ ان کو قانون سازیاں کرنی پڑی اس کو. تو اسی طرح کبھی نیشنل کوسچن جو ہے وہ آپ کا پرائمری تضاد بن جاتا ہے, باقی سب سیکنڈری ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس وقت ہم سب کو مل کے, ہمارے جو ہمارے اوپر مسلط جاگیردار ہیں, جو ہمارے اوپر مسلط فوج ہے, ملا ہے, اس سب کے خلاف ہمیں ایک بہت بڑا براڈ الائنس بنانے کی ضرورت ہے. جی جی بالکل امجد بھائی, آپ نے بہت اچھی باتیں کی اور بہت ڈیٹیل سے باتیں کی. اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان میں مطالعہ پاکستان کے نام پہ مغالطہ بتایا جاتا ہے, مغالطہ دیا جاتا ہے, دھوکہ دیا جاتا ہے, فراڈ کیا جاتا ہے. تو پی او جے کے ہی کہنا چاہیے, کیونکہ یہ جموں کشمیر ہے جس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے پاکستان نے, اور جس طرح سے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے اور ساری ہے, اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم سب مل کر بیٹھیں, مل کر جدوجہد کریں, کیونکہ یہ ایک ایسا کمینہ دشمن ہے جس کے ساتھ ہم اکیلے نہیں لڑ سکتے. ہمیں مل کے جب تک ہمارا اتحاد نہیں ہوگا ہم چیزوں کو بہتر نہیں کر سکیں گے. میں نیکسٹ گیسٹ کی طرف جاؤں گی, پھر دوبارہ میں آپ کی طرف آؤں گی. پلیز ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیے گا. سلیم بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ کہ مجھے لگتا ہے کہ سلیم بھائی کا رابطہ ہم سے منتقل ہو گیا ہے, تو ہم عاطف شمیم بھائی کی طرف چلتے ہیں. اور ان سے آپ نے دیکھا کہ آپ نے سنی بات کہ امجد بھائی نے جو کچھ کشمیر کے حوالے سے بات کی اور پاکستان کے جو تاریخ ہے وہ بتائی. ہم پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر مستقل مختلف ہیش ٹیگس چل رہے ہیں, اور بہت تمام مظلوم جماعتیں قومیں مل کر متحد ہو کے اس کے اوپر کام کر رہی ہیں, اور مستقل پاکستان میں ٹرینڈ کر رہا ہے نمبر 1 یا نمبر 2, اس طرح سے معاملہ چل رہا ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا یہ
عمل صرف اور صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہے، یہ جدوجہد سوشل میڈیا کی حد تک ہے، یا اردو بولنے والے سندھی مہاجر اور سندھی بولنے والے سندھی یہ نکل کر گراؤنڈ پہ بھی آنے کے لیے تیار ہیں، یا صرف اور صرف یہ سوشل میڈیا تک ہی یہ جدوجہد محدود رہے گی اور یہیں پہ ہی یہ ٹرینڈ کرتا رہے گا؟ بہت بہت شکریہ باجی، بانیوں قائد تحریک اور آپ کے دیکھنے والے تمام ناظرین حاضرین محفل کو کی خدمت میں آداب۔ باجی آپ کے سوال سے آنے سے پہلے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، جس طرف ڈاکٹر امجد صاحب نے بڑی نشاندہی کی اور بڑے مفصل انداز میں انہوں نے جو کشمیر کی جدوجہد ہے اور جو وہاں مظالم اس ناپاک فوج نے ہر دور میں ڈھائے ہیں اس کے اوپر بڑی نشاندہی کی۔ میں تاریخی حوالوں سے کچھ ایک بات جو ہے وہ یقیناً جو انہوں نے کی کہ جس انداز کے اندر 1948 کے اندر انہوں نے یہ قبائلیوں کو لا کر وہاں پر پنڈتوں کو قتل کیا، مسلمان بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی، تو یہ حقیقت ہے، یہ بات ان کے ساتھ بالکل طے ہے بات کہ یہ جو اس فوج کو تو مظلوموں کا خون ان کے منہ کو لگا ہوا ہے، ایک راکشس ہے جس کے خون ایسا لگا ہوا ہے کہ جس کی یہ اپنے اس پودے کی آبیاری جو ہے وہ مظلوموں کے خون سے کرتے ہیں۔ لیکن جو لیکچر ابھی انہوں نے دکھایا اور جو باتیں انہوں نے کی اور جو ہمارے مطالعے میں اور ہماری جو ہم نے ہسٹری، یقیناً ہماری ہسٹری تو الطاف بھائی نے درست کر دی ہے، جو ہمیں جھوٹی، اور جہاں محمود غزنوی کو مجاہد اسلام ڈکلیئر کر کے اور جہاں علامہ اقبال کو تصور پاکستان کا جو ہے پیش کیا جاتا ہے، وہاں بڑی چیزیں درست ہوئی۔ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے امجد بھائی کو یہ بات بھی کچھ باتیں یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ نے شاید آپ نے قائد تحریک کا وہ احترام الطاف بھائی نے ہمیشہ کشمیر کے مظلوموں کے لیے، جو اصل میں اس ظالم قابض پنجابی فوج کے ظلم کا شکار ہے، ان کی 70-72 سال کی جنریشن کو انہوں نے ملا ازم اور جہادی ازم کے نام پہ قربان کر دیا۔ یہ تو خدارہ قدرت نے ایک موقع دے دیا ان کو، یہ آرٹیکل 370 جو ریووک ہوا، اور یہ کشمیر جو آج پاکستان آکوپائیڈ کشمیر ہے اور جو کشمیر انڈیا کے حصے میں تھا اور ہے اور ان کا حق ہے، ان کو یہ موقع دیا قدرت نے کہ وہ اپنے آپ کو آٹو کریکٹ کرے اور خدارہ ہمارے حالوں کو دیکھے، کشمیری بھائی ہمارے حالوں کو دیکھے، جو ظلم و بربریت جو یہ ناپاکستان جھوٹ بول کے اسلام کے نام پہ انہوں نے بنایا، دو قومی نظریہ پیش کیا، یہاں پہنچ کر 5 قومی نظریہ 10 قومی نظریے ملے۔ آپ تو خدا کا شکر ادا کریں کہ قدرت نے آپ کو موقع دے دیا کہ آپ اپنی یا وہاں جو بھی کوئی غلطی یا خامی ماضی میں بزرگوں نے یا اجداد نے کوئی غلط فیصلے کیے تو ان کو قدرت نے موقع دے دیا کہ وہ اپنے آپ کو آٹو کریکٹ کر کے اور وہاں ضم ہو جائے۔ اس بدماش، اس ناپاک، اس رینٹل فوج کی طرف نہ دیکھیں، انہوں نے آپ کے جذبات، آپ کے احساسات کا ہمیشہ سودا کیا ہے۔ یہ کراچی مانگو گے کھیر دیں گے اور کشمیر مانگو گے تو صرف تقریر ہی دیں گے آپ کو۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو تقریریں دے رہے نا، نقشوں پہ بنا رہے، تو یہ نقشے بازیاں آج تو یہ ایسے بے نقاب اور ان کے ایسے کپڑے اترے دنیا کے سامنے، یہ اتنے بزدل لوگ ہیں کہ یہ کیا جنگ لڑیں گے؟ ان کو تو خون لگا ہوا مظلوم ہوگا۔ انہوں نے تو کوشش کی، انہوں نے جو 48 میں ذلیل ہوئے، یہ 71 میں انہوں نے یہ ذلیل رسوا ہوئے، یہ 98 میں ذلیل ہوئے، تو ان میں ہمت تو نہیں ہے، اور یہ قدرت نے موقع دیا ہے۔ یہ ڈاکٹر امجد صاحب نے جو بات کی بالکل درست ہے، اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے جب اس آرٹیکل کے حوالے سے کشمیر کے لوگوں کو کھلا خط اپنا لکھا تھا تو اس میں ہاتھ جوڑ کے ان سے یہ بات بھائی نے کہی تھی کہ قدرت نے تمہیں موقع دیا ہے جو ہمیں نہیں ملا، جو ہمارے اجداد نے غلطی کر دی، جو بے وقوف بن کے اس خطے کی طرف آ گئے 20 لاکھ جانے دے کر، اور یہاں آج تک مرتے کٹتے جا رہے ہیں، استحصال ہوتا جا رہا ہے۔ یہ قدرت نے موقع دیا، خدا اس کو غنیمت سمجھے، ہر قوم کو یہ موقع نہیں ملتا، اور اس قوم کو، یہ تمام مظلوم قومیتوں کو، پھر آپ کے سوال پہ کی طرف باجی جو میں آ رہا ہوں، کہ تمام مظلوم قومیتوں کو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی صورت میں ایک ایسا موقع ملا۔ آج ہمارے پاس ایک ایسا موقع ہے کہ آج ڈاکٹر امجد صاحب نے جو باتیں کی، اور یقیناً مطلب ریلی اپریشیٹڈ ڈاکٹر صاحب کہ جو آپ نے حسن زن پیش کیا الطاف بھائی کی طرف، کہ آپ نے ان کی لیڈرشپ پر، ان کی سوچ پر، اور آپ نے جو مثالیں دی،
مطلب میں بہت ایجوکیٹ، ہم تمام ناظرین بڑے ایجوکیٹ ہوئے کہ آپ نے جس طرح طبقاتی فاصلے الطاف بھائی نے ختم کیے، جس طرح دنیا کے سوشلسٹ انقلابوں میں ہوا کہ مشترکہ مفادات بنائے اور اپنے مشترکہ دشمن کو پہچانا. جو واحد مشترکہ دشمن ہمارا اس پورے خطے میں ایک ہی دشمن ہے، وہ صرف ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ آج انٹرنیشنل پیس کا دشمن ہے. جہاں پر بھی آپ کو جہادی گیری ملے گی، جہاں پہ دہشت گردی ملے گی، اس کے پیچھے یہی وردی ملے گی، چاہے وہ واقعہ دنیا کے کسی ملک میں ہو. یہ ایک ایسا ناسور ہے، اور بالکل درست بات ہے کہ کوئی ریفارمیشن نہیں ہو سکتی ان میں اگر ایک کسائی خانے میں جا کے آپ قیمہ بنوا رہے ہو اور کتا ڈالیں اس کے اندر تو بکرے کا قیمہ نہیں نکلے گا. تو یہ اس دفعہ کنویں کا پانی نکالنے کا کام نہیں ہے، اس دفعہ کنویں میں سے کتا نکالنا ہے. اور وہ کتا جو ہے وہ ہم پوری دنیا کو پتا ہے، تمام مظلوموں کو پتا ہے کہ وہ کتا ایک ہی ہے، اور اس کتے نے وردی زیبتن کی ہوئی ہے. اور باجی اس کے بعد آپ نے جس سوشل میڈیا وار فیئر کی بات کی، یہ 5th جنریشن وار فیئر میں ہے. میرا ایمان ہے ہم تمام لوگوں کا، آپ سمیت ہم سموں گا، میں ایک جملہ استعمال کروں گا. ایک ساتھی کا بڑا اچھا جملہ میرے کو یاد آیا کہ جو گٹھان الطاف بھائی اپنے پاؤں سے باندھ دیتے ہیں نا، تو کسی کا باپ وہ ہاتھ سے بھی نہیں کھول سکتا. اس دفعہ جس انداز میں ان کا گھیرا الطاف بھائی نے کیا ہے، ان کا گھیرا چاہے لوکلی سطح پہ ہو، چاہے انٹرنیشنل سطح پہ ہو، چاہے عوام کو موبلائز کرنے پہ ہو، تمام مظلوم قومیتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے پہ ہو. آج ان کی آواز نے جس انداز میں سندھ کے مستقل باشندوں نے لبیک کہا، ان کی آواز میں آج جس انداز میں ڈاکٹر امجد صاحب لبیک کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں آزادی کی اس جدوجہد کے لیے، یہ کارنامہ، یہ قدرت کا فیصلہ ہے کہ الطاف رہنما ہے. یہ قدرت نے ایسا فیصلہ کرایا ہے. اور جہاں رہی سوشل میڈیا، میں تو آج اگر میں آپ سے یہ بات کہوں تو میں اس بات کی گواہی ہزاروں ساتھی دیں گے کہ اگر میں اپنے طور پر آج سب سے بڑا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کسی کو کہوں تو وہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی ذات ہے. جس انداز میں الطاف بھائی نے تمام مظلوم قومیتوں کو اور تمام لوگوں کو سوشل میڈیا پہ متحرک کیا، چاہے وہ شیم آن پاکستان آرمی کا ہیش ٹیگ ہو، چاہے وہ اسٹاپ بائنگ پاکستان آرمیز پروڈکٹ، مطلب یہ آگاہی بھی کچھ ایک آدھ کسی جرنلسٹ نے کسی خاموشی میں کی تاریخی میں لکھ دی ہوگی. جس انداز میں بھائی الطاف بھائی نے ان کو ایکسپوز کیا ہے دنیا کے سامنے. اور ابھی حالیہ جو آپ کا ہیش ٹیگ چلا، جس کو آپ نے دیکھا کہ سندھ از ناٹ این کالونی آئی کے عمران خان، یہ میسج، اس میسج پہ جو جس انداز میں سندھ کے مستقل باشندوں نے لبیک کہا ہے، یہ ان کی تابوتوں میں آخری قلعے ہیں. امجد بھائی، ہمیں مل کے اس گرتی ہوئی دیوار کو دھکا دینا ہے بھائی کے ساتھ. اور یقیناً جو بات آپ نے کہی کہ جو بھی یونین یا فیڈریشن، وہ بات یقیناً وہ ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جس انداز میں سندھ بلوچستان کے لوگوں نے الطاف بھائی کے سامنے، اور میں ایک دو باتیں مختصر اور ایڈ کروں گا، پھر آپ اپنے دوسرے ناظرین کی طرف بھی جائیے گا جی، کہ آپ تھوڑی سی تاریخ یاد دہانی کے لیے کہ الطاف بھائی کی جو اٹیچمنٹ مظلوم قومیتوں سے یہ ہے کہ ہم اس وقت کراچی کے نوجوان جو شاید ہمارے یہاں ہم نے تو کبھی جو ہے 20 ڈگری جو ہے وہ ٹیمپریچر نہیں دیکھا ہوگا، 15 نہیں دیکھا ہوگا، جب کشمیر باغ صرف کشمیریوں کے لیے جب ان کے اوپر ایک قدرتی آفت آئی، جہاں جس کے اوپر C1 اور یہ فوج اس وہاں پہ بھی ان کے نام پہ پیسہ کھاتی رہی، ریڈ کراس دنیا بھر کی ایجنسیوں سے، وہاں الطاف بھائی نے راتوں رات ان کی آواز پہ ان کے ہزاروں لاکھوں کارکنان، میں تو خود اس کارواں کا حصہ رہا ہوں، میں آپ تمام آپ کے سامنے بتاؤں، ہم تو اس ٹیمپریچر پہ رہ ہی نہیں سکتے تھے. لیکن جو تربیت، جو جذبہ ہمیں دیا گیا ہمارے قائد کی طرف سے، ہماری لیڈرشپ کی طرف سے، وہ ریمارکیبل ہے. اس جذبے کو کوئی ایڈریس ہی نہیں کر سکتا. ہمیں جب الطاف بھائی کے جنات جب باغ، مظفر آباد، کشمیر کے اور دیگر کشمیری کی مدد کرنے پہنچے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ
کہ یہ جو فوج جو ان کے نام پہ صرف چندہ کھاتی رہے گی, پیسے دنیا سے بٹور کے کھا لے گی, ان کی مدد کرنے کو کوئی نہیں آئے گا, نہ وہاں آئے گا نہ کراچی میں آئے گا. تو آپ یقین مانے ہمارے جذبے وہ جذبے تھے, یہ جذبہ ہمارے اندر کبھی نہیں آتا اگر ہمیں الطاف بھائی جیسی قیادت نہیں ملتی. اور کشمیر کے مظلوم لوگوں نے بھی لبیک کہا کہ جس انداز میں وہ ایک جمہوری جو دو دقیانوسی جمہوری نظام کے تحت ایک جدوجہد جاری رہی, الطاف بھائی نے ہر انداز میں کوشش کی, جس طرح آپ نے نشاندہی کی کہ 70 سال کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کو انسان کا بچہ بنا دے. تو انسان کے بچے بنیں گے اس وقت جب ان کے ابا انسان ہوں گے, ابا انسان نہیں تو یہ کون سے انسان کے بچے بنیں گے. تو آپ یقین مانیں آج کشمیر کے لوگوں نے, گلگت بلتستان کے لوگوں نے جب الطاف بھائی کو دیکھا, سمجھا, جس طرح اس پنجابی اسٹیبلشمنٹ نے تعصب پھیلایا ہوا تھا اس سے باہر آ کے دیکھا, تو ہمیں اس انداز میں گلے لگایا, اس انداز میں لوگوں نے ویلکم کیا کہ میں جس کی مثال نہیں دے سکتا. حتیٰ کہ بھائی جی الطاف بھائی کی ایک آخری بات میں کر کے آگے چلوں گا کہ الطاف بھائی کی آپ نے کہا کہ یہ روایت شکن آدمی ہے, با خدا ایک اتنے انپریڈکٹیبل فیصلے کرتے ہیں, لوگوں کی دلوں کی آواز بنتے ہیں کہ اگر کاف لیگ کے ساتھ حکومت میں بھی تھے تو حکومت چھوڑنے کی بات تھی کہ بلوچستان کے اوپر ظلم بند کرو. ایسا قائد, ایسا ویژن, ایسا لیڈر نہیں ملے گا. اور آخری بات بس یہی کہ ہمارے پاس یہی وقت ہے. آپ نے جس طرح کا آپ نے لیکچر دیا ہے, آپ نے جس انداز میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے, تمام مظلوم قومیں قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے زیر قیادت منظم متحرک آزاد سندھو دیش کی جدوجہد جاری رہے گی, چاہے وہ ہر انداز میں ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو, چاہے وہ گراؤنڈ پہ ہو, چاہے وہ جس انداز میں ہو. بہت بہت شکریہ بھائی. جی اوکے, آپ نے بہت اچھی بات کی عاطف بھائی. قائد تحریک کا ہم جو کردار دیکھتے ہیں, جو ان کے بارے میں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ وہ مظلوموں کے قائد ہیں, تو مظلوموں کے قائد صرف مہاجر قوم کے لیے نہیں ہے, ان کا کردار ہم جو دیکھتے ہیں اتنے 44 سال میں انہیں نے ہر مظلوم کی مدد کی ہے, چاہے وہ کراچی ہو, کشمیر ہو, کوئٹہ ہو, گلگت بلتستان ہو, کسی جگہ بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو ان کا کردار نظر آئے گا کہ وہ واقعی انہیں نے عملی طور پہ ثابت کیا کہ وہ واقعی مظلوموں کے قائد ہیں. اچھا, ہم اس سلسلے میں ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ بھی زلزلہ آیا, کشمیر میں شدید سردی تھی, وہاں پہ الطاف بھائی نے کہا کارکنان کو پہنچے, شدید سردی میں کارکنان وہاں پہ پہنچے, یا اندرون سندھ میں سیلاب آیا, یا پنجاب میں کبھی کچھ ہوا, یا بلوچستان میں ہوا, تو ہر جگہ الطاف بھائی کے حکم پہ ساتھی پہنچے, انہوں نے کام کیا, تمام میڈیکل امداد فراہم کی, ان کو بلینکٹس, فوڈ, جو کچھ بھی آپ کہیں, جو کچھ ضروریات تھی انہوں نے ان کی تمام ضروریات کو پورا کیا. لیکن ہم اسی میں ہم یہ چیز ایک اور دیکھتے ہیں کہ وہ فوج جو ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ ہم کشمیر کے لیے یہ کریں گے, ہم لڑیں گے, ہم مریں گے, ہم جان دے دیں گے, پورا بجٹ کھا جائیں گے اس چکر میں وہ, لیکن آپ 1947 اکتوبر سے جو دیکھتے ہیں, فوج کا تو صرف یہ کردار ہے کہ انہوں نے پہلے جموں کشمیر پہ انہوں نے یلغار کر دی, اور صرف یلغار نہیں کی, وہاں جا کے انہوں نے بلا تفریق ہندو اور مسلمان کا قتل کیا. پھر اس کے بعد وہاں جو مائیں بہنیں موجود تھیں, بچیاں تھیں, کشمیری بچیوں کا کس طرح سے ریپ کیا گیا, یہاں تک کہ میرے علم میں آیا کہ وہاں پہ یہ تک کی بات ہوئی کہ ان کو مال غنیمت کے طور پہ کشمیری بچیوں کو ان میں بانٹ دیا گیا, اور کہنے کو یہ مسلمان فوج ہے, مسلمان فوج ہونے کے باوجود انہوں نے مسلمان بچیوں کو مال غنیمت کے طور پہ انہوں نے اپنے قبضے میں کیا. آج بھی بلوچستان میں بھی یہی طریقہ چل رہا ہے. پھر اس کے بعد جو زلزلہ آیا تھا ایبٹ آباد میں, مانسیرا میں, وہاں پہ بھی ہم نے دوبارہ دیکھا کہ دوبارہ کشمیر وہ ہسٹری ریپیٹ کی گئی. بلوچستان میں انہوں نے سیکس کیمپس بنائے ہوئے ہیں, سندھ میں ان کا یہی رویہ ہے کہ ماں بہنوں کی جس طرح سے بے حرمتی کرتے ہیں, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں. تو میں امجد بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا یہ صرف کہانیاں ہیں, یا واقعی میں پاکستان کی جو فوج ہے, ناپاک فوج جو دشمن ہے اسلام کی, جو مظلوموں کی دشمن ہے, کیا واقعی حقیقت میں وہ اسی طرح سے بنگلہ دیش ہو, کشمیر ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, یا KPK ہو, خواتین کے ساتھ یہی ان کا رویہ ہے؟ آپ کے کچھ ایسے ایکسپیرینس آپ نے دیکھے یا مشاہدات ہیں آپ کے سلسلے میں, آپ کچھ ہم سے شیئر کرنا چاہیں پلیز. دیکھیے
میں آپ کو تازہ ترین مثال دے دیتا ہوں. یہ جو پاکستان ناپاک آرمی ہے نا، یہ کرتی ہے کراس بارڈر فائرنگ. ٹھیک ہے، تو جب یہ فائرنگ کرتے ہیں، مثلاً یہ اگر بٹل کے مقام سے فائرنگ کرتے ہیں تو یہ نکیال سے پھر دہشت گردوں کو بھیجتے ہیں، یہ کور فائر دیتے ہیں. تو ادھر سے پھر فائر آتا ہے ریٹیلیٹری فائر انڈیا کا، تو لوگ پھر بنکروں میں چلے جاتے ہیں. ایکسکیوز می. تو بنکر جو انہوں نے بنائے ہیں بڑے تھرڈ کلاس بنکر ہے، نہ اس میں بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ ٹوائلٹ ہے، نہ کوئی ہے. تو ہماری جو عورتیں بنکر میں جاتی ہیں، جب جموں کشمیر کی عورتیں، جو پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کی عورتیں، تو وہاں پہ جو فوجی سپاہی ہیں اور فوجی جو ہیں ان کو ہاتھ لگاتے ہیں، کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے اندر، نظر تو آتا نہیں، تو ان کو ہاتھ لگاتے ہیں، ان کو ملسٹ کرتے ہیں. اور یہ اتنا بڑھ گیا کہ عورتوں نے شور میں جانا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بنکروں میں نہیں جانا. تو انہوں نے کہا بنکر میں نہیں جائیں گے تو گولا لگ جائے گا. انہوں نے کہا ہمیں گولا لگ جائے وہ ہمیں منظور ہے، لیکن ہمیں اپنی بےحرمتی منظور نہیں ہے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب بمباری ہوتی ہے تو مرد اور بچے تو بنکروں میں چلے جاتے ہیں، ہماری عورتیں نہیں جاتی بنکروں میں، ہماری عورتیں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں. اسی لیے جب بھی آپ سنیں گے تو آپ کو یہی اطلاع آئے گی کہ 3 عورتیں شہید ہو گئیں، مال مویشی کی خبر آئے گی کہ وہ مارے گئے. آپ کو آدمیوں کی نہیں آئے گی، یا بہت کو بوڑھا ہے تو وہ مر گیا اگر گھر میں رہ گیا تو. لیکن میجورٹی جو مر رہی ہیں وہ ہماری عورتیں مر رہی ہیں، اس لیے کہ بنکروں میں وہ اپنے آپ کو محفوظ میں نہیں سمجھتی. اس کے علاوہ جو وہاں پہ ڈیمز ہیں یا واٹر ریزروائرز ہیں یا امپورٹنٹ مقامات ہیں جہاں پاکستانی فوج تعینات ہے، وہ اگر علاقے میں ظاہر ہے خواتین جاتی ہیں، پانی لینے جاتی ہیں، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتی ہیں، اگر وہ دیکھ لیں کہ کوئی لڑکی ہے 12-15 سال کی اور وہ ان کو پسند آ جائے کسی سپاہی کو، اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اس کے بعد اس کے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ وہ گھر والے پریشان کہ بیٹی کہاں چلی گئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی بیٹی ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے نکاح میں دے دو. تو وہ بےچارے غریب لوگ ہیں نا، وہ تو بھیڑ بکریاں چلاتے ہیں، وہ غریب لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا چلو، پھر وہ نکاح میں دے دیتے. یہ ظلم اور ستم ہو رہا ہے ہمارے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں. ادھر گلگت بلتستان میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ نہ برج ہے، نہ پل ہے، نہ کوئی صحیح گزرگاہ ہے، اور وہاں پہ بھی بہت برا حال ہے. اسی طرح سے شیڈیول 4 انہوں نے لگایا ہوا ہے، اگر کوئی بات کرتا ہے ایسی تو اس پہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ لگا کے اس کو اندر کر دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جی 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 وہ تو ٹھیک ہے، مگر ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں، انڈیا کا جو جس کو یہ لوگ کہتے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر ہے، تو وہاں پہ تو جموں کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹیز بھی ہیں، روڈز بھی ہیں، ہاسپٹلس بھی ہیں، اسکول کالجز بھی ہیں، ان کا انٹرنیٹ بھی ان کے پاس 5G ہے، سب کچھ ہے. مگر جب ہم POJK کی طرف آتے تو ہمیں تو یہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں نظر آتی. دیکھیں نا، وہ انٹرنیٹ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں سیکورٹی رسک ہے. ایئرپورٹ بھی یعنی نہیں جو ہے آپ کے بارڈر ہے انٹرنیٹ کی ہے تو 750 ایئرپورٹ بھی نہیں کلومیٹر ہے کا آپ کے بارڈر پاس. ہے، آپ کے پاس تو ایئرپورٹ بھی نہیں ہے. 750 کلومیٹر کا بارڈر ہے، وہاں پہ انٹرنیٹ آتا ہی نہیں ہے. 1G بھی نہیں آتا، -1G بھی نہیں آتا، ہے ہی نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ سیکورٹی رسک ہے یہاں پہ انٹرنیٹ دینا. تو خود وائرس پہ وہ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ سمگلنگ کرتے ہیں، یہ کراس بارڈر شراب کی سمگلنگ کرتے ہیں. وہاں سے شراب منگواتے ہیں، بارڈر پار کراتے ہیں، اور پھر اس کو بیچتے ہیں راول پنڈی میں. ادھر سے ڈرگز بیچتے ہیں. یہ کشمیر کے اندر انہوں نے ہائیروئن اور A کلاس جو ڈرگز ہوتی ہیں وہ سمگل کرتے ہیں جہادیوں کے ذریعے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ سری نگر میں کتنا نوجوان اس وقت ڈرگ ابیوز کا شکار ہے، یہ پاکستانی ملٹری کی وجہ سے. اور پھر انہی کو پھر یہ جہادی بناتے ہیں مقامی سطح پہ. تو آپ انہوں نے گلگت بلتستان کا جو کوٹا تھا گندم کا، وہ 10 لاکھ بوری کا تھا. انہوں نے اس کو کم کر دیا، اس میں سے 2 لاکھ بوری کم کر دی. ہم مطالبہ کر رہے تھے کہ 10 کی جگہ اس کو 13 کریں لاکھ بوریاں سال کی، کیونکہ کووڈ 19 کی وجہ سے بہت سارے لوگ مڈل ایسٹ سے اور دوسرے شہروں سے واپس آ گئے.
تو بوجھ پڑ گیا ایک دم سے کھانے کے اشیاء پہ. انہوں نے ہمارا بجائے بڑھانے کے 2 لاکھ اور کم کر دیا. تو پھر کیا ہوا؟ پھر مقافات عمل ہوا. پھر سعودی عربیہ نے کہا اچھا ایسی کی تیسی تم نے جو 3.2 ارب ڈالر کا تیل ہم سے کریڈٹ پہ لے رہے ہو, کوئی کریڈٹ نہیں ہے, ہم نے تمہاری کریڈٹ لائن بند کر دیا, بلکہ ہمارا 1 کروڑ بھی جو 1 ارب ہے وہ بھی واپس کرو جو اب تک تم لے چکے ہوتے. تو ان کے پاس تو پیسے نہیں تھے, یہ بھاگتے بھاگتے مانگ گئے ہیں اپنے چائنا کے پاس. چائنا سے انہوں نے 1 ارب لے کے تو سعودی عرب کو دیا, اب چائنا کے مقروض ہو گئے. تو یہ مقافات عمل ہے. دوسرا یہ دیکھیں کہ کشمیر کے مسئلے پہ OIC اجلاس نہیں بلا رہا, اور اب تو شاہ محمود قریشی نے یہ دھمکی دے دی ہے کہ جی نہیں بلایا تو ہم OIC سے چلے جائیں گے. یعنی اتنے وہ ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں. تو پھر جو آزاد کشمیر جس کو کہتے ہیں, یہاں پہ ایکٹ 74 لگا ہوا ہے. ایکٹ 74 بیسیکلی بھٹو کے زمانے میں, ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک عبوری آئین دیا گیا تھا کشمیر کو, اور اس عبوری آئین میں دیکھیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ جب تک آپ اس پہ سائن نہ کریں نا فارم پہ کہ آپ علاقے پاکستان کے حامی اور نظریہ پاکستان کے حامی ہیں, آپ کو جاب نہیں مل سکتی, آپ کسی پبلک آفس کے لیے الیکشن نہیں لڑ سکتے. دوسری طرف یہ کہتے ہیں ہم نے کشمیر کو آزاد کرنا ہے, اور ادھر انہوں نے یہ گند ڈالا ہوا ہے. تو انتہائی بیکورڈنیس ہے. جو آپ میرپور جاتے ہیں آپ کو کوٹھیاں نظر آتی ہیں, وہ کوٹھیاں خالی پڑی ہوئی ہیں, وہ تو ان لوگوں نے بنائی ہیں جو یہاں آ گئے. اگر کوئی پراسپیرٹی آپ کو آزاد کشمیر میں نظر آتی ہے تو وہ گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے, وہ یہاں پہ جو ایکسپیکٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی فیملیوں کو پیسے بھیجتے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا بہت جو آپ کو نظر آتا ہے وہ ہے. یہ تو کھا رہے ہیں. انہوں نے منگلا ڈیم بنایا. آپ کو بتاؤں ہمارا جو گاؤں تھا وہ میرپور میں, ہمارا جو گاؤں تھا وہ منگلا ڈیم میں آ گیا اور ڈوب گیا. ہم بے گھر ہو گئے, ہم مہاجر ہو گئے. پہلے مہاجر ہوئے یہاں آ کے, پھر یہاں سے بھی ہم مہاجر ہو گئے, ڈبل مہاجر. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی آپ کو بجلی ملے گی فری. اب 1400 میگا واٹ 1450 وہاں سے پیدا ہوتی ہے. ہماری جو ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہے 24 آور بجلی کی وہ 300 میگا واٹ ہے, لیکن انہوں نے ہمیں فری نہیں دی. پاکستان سے زیادہ مہنگی بجلی ہم کو مل رہی ہے. یہی اب یہ دیامر بادشاہ ڈیم کے ساتھ کر رہے ہیں. اور یہ دیامر بادشاہ ڈیم جو ہے یہ پاکستان نہیں بنا رہا, یہ چائنا بنا رہا ہے, اور چائنا کے پریشر کی وجہ سے یہ بن رہا ہے. اور اس کی کہانی یہ ہے کہ ان کو جو ہے فریش واٹر چاہیے, کیونکہ دیکھیں پولی سلیکون جو ہے اس کو پروسیس کرتے ہیں اور اس میں سے پھر سلیکون ویفر بنتا ہے. وہ سلیکون ویفر جو ہے وہ مائکرو چپس میں استعمال ہوتا ہے اس مینوفیکچرنگ میں. اور اس وقت جو دنیا کی لڑائی ہے وہ مائکرو چپ کی لڑائی ہے, کہ جو بھی مائکرو چپ کو ڈومینیٹ کرے گا دنیا میں, جو اس ٹیکنالوجی میں آگے جائے گا وہی ہوگا. کیونکہ مائکرو چپ آپ کے پیس میکر سے لے کے آپ کے جو ہے موبائل فون سے لے کے آپ کے جو اوپر جیو اسٹیشنری سیٹلائٹس ہیں سب میں استعمال ہوتا ہے. نیوی کے شپس میں استعمال ہوتا ہے, ہوائی جہاز وار کے جہازوں میں استعمال ہوتا ہے. تو وہ چائنا نے جو ہے یہ ایک فیکٹری لگائی ہے تکلا مکان ڈیزرٹ ہے جو شنجیانگ میں, اس کے اندر ایک اویسس سا ہے یعنی گرینری ہے, وہاں پہ فیکٹری لگائی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی مائکرو چپ پروڈکشن کی فیکٹری ہوگی. اب مائکرو چپ پروڈکشن کے لیے فریش واٹر ہونا بہت ضروری ہے. اب جو چائنا کا یانگسی ریور ہے, یلو ریور ہے, یا اور جو ریور ہیں وہ پولوٹیڈ ہیں, وہ فریش نہیں ہے. ان کے اندر سیوریج کا پانی, ان کے اندر انڈسٹری کا پانی, اس کی وجہ سے وہ فریش نہیں ہے. لیکن جو ششگام ویلی ہے یہاں پہ 240 گلیشیئرز ہیں, کین یو بلیو اٹ. یعنی پولر ریجن کے بعد اگر سب سے زیادہ گلیشیئرز کہیں پہ ہیں تو وہ ششگام ویلی میں, اور وہی ویلی پاکستان نے چائنا کو تحفے میں دے دی تھی فری میں. تو اب یہ وہاں جو فریش واٹر لیکس ہیں اور گلیشیئر کا جو فریش واٹر دریاؤں میں گر رہا ہے اس کو یہ یوز کرنا چاہتے ہیں. اور میری اپنی یہ جو ہے آبزرویشن ہے کہ یہ دیامر بادشاہ ڈیم بجلی بنانے کے لیے نہیں بن رہا. ٹھیک ہے نا, 14 ارب ڈالر لگا کے وہ بجلی بنائیں گے, یعنی 14 ارب ڈالر بنا کے 8 روپے کمائیں گے پر یونٹ.
یا 10 روپے اور کمائیں گے تو بیوقوف نہ بنائیں. جی وہ بھی ایک ایسا ڈیم جو 30 سال اس کی صرف عمر ہوگی. 30 سال اس کی خالی عمر ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا کوئی اور مقصد ہے, اور یہ سب جو ہے دکھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ جی بجلی آئے گی اور ترقی ہوگی. بجلی بنے گی بھی تو پنجاب کو جائے گی, گلگت بلتستان کو تو نہیں ملے گی. سمجھ آئی نا, منگلا ڈیم بنا تو ہمیں تو بجلی نہیں ملی. جی صحیح تو بات ہے. یہ ڈیم ہے, لاکھوں ایکڑ پانی یہاں پہ فریش واٹر ریزرو ہوگا. اور یہ مجھے شک ہے کہ یہ جو ہے نا چلاس کے آس پاس کہیں جو ہے نا یہ ایک نیوکلیئر یہ جو ہے نا فیکٹری لگا رہے ہیں, جہاں مائکرو چپ کے لیے پولی سلیکون جو ہے اس کو پروسیس کر کے تو سلیکون ویفر مینوفیکچر کریں گے. اور یہ اس وقت جو لڑائی چل رہی ہے امریکہ اور چائنا کی, وہ یہی لڑائی چل رہی ہے. یہ جو ہواوی انہوں نے ٹیک کمپنی بین کی ہے وہاں, وہ سب سے بڑی وہ جائنٹ ہے یہ مائکرو چپ کی. تو یہ اسی لڑائی, اور یہ ساری لڑائی جو ہو رہی ہے جو چائنا لداخ میں کر رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے, یہ ساری لڑائی مائکرو چپ کی پانی کی وجہ سے یہ لڑائی چل رہی ہے, اور ہم اس میں جو ہے وہ پس رہے ہیں. جی امجد بھائی, اس دن 2 دن پہلے جب ہم ایک ویبنار میں شامل تھے ساتھ, تو آپ نے وہاں پہ بھی یہ چیز مینشن کی تھی, اور آپ نے کہا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں چائنیز بٹالینز اتاری جا رہی ہیں دیامر بھاشا ڈیم کی طرف نا. تو وہ یہ کیا سلسلہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں چائنیز آرمی یہاں کیوں آ رہی ہے؟ دیکھیے چائنیز آرمی آ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے پروجیکٹ کی سیکیورٹی ہم خود کریں گے. ٹھیک ہے نا, یہ ایسے ہی ہے جیسے جب میرا خیال ہے کلکتہ میں انگریزوں نے اپنے ویئر ہاؤس بنائے تھے ایکسکیوز می, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے ویئر ہاؤسز کے تحفظ کے لیے اپنی فوج لائیں گے. ٹھیک ہے نا, ایسٹ انڈیا طرز کا ان کا گیم چل رہا ہے بیسکلی. ہاں جی چل رہا ہے, کلونیل گیم ہے ساری. جی آپ کو میں بتاؤں, آپ شاید حیران ہوں گی کہ یہ جو ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن بن رہے ہیں, چائنا بنا رہا ہے جو آزاد کشمیر میں, وہاں پہ 6000 اس وقت چائنیز موجود ہیں جن کو وہ کہتے ہیں انجینئرز یا ٹیکنیکل ایکسپرٹس. لیکن وہ سب کے سب جو ہے ملٹری کور کے ہیں, وہ ان کی ملٹری کور سے ہیں. یعنی کہ چائنا آپ کے اندر آ کے فوج لے کے بیٹھ چکا ہے. یہی میں ان کو سب کو سمجھا رہا ہوں, اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو ہے آپس میں پہلے تو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, اور اس کے بعد ہمیں آپس میں اکٹھا ہونا چاہیے. دیکھیں اگر ہم ایک کوئی یونائٹڈ فرنٹ بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس کی جو روٹیٹری لیڈرشپ رکھ لیں یا جو بھی آپس میں بیٹھ کے کریں, لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور یہ عاطف بھائی امریکہ میں بیٹھے ہیں, میں کہوں گا ہمیں کووڈ-19 کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, سوشل ڈسٹینس رکھ کے ہمیں جلسے شروع کر دینے چاہیے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جی امجد بھائی, یہاں پہ ہمارے ساتھ رکن الدین تاج بھائی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, تو میں ان کو بھی ساتھ میں شامل کر لیتی ہوں, تو پھر ہم دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. السلام علیکم رکن بھائی, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام باجی. امجد بھائی, ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. عاطف بھائی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ سے معذرت, اور کہ آپ کو ہم نے ٹائم دیا تھا اور ویئر الطافظ کی طرف سے, اور ہم تاخیر کا شکار ہوئے, اور آپ نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا. آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں, اور اپنے سامعین سے بھی معذرت چاہتے ہیں. عاطف بھائی نے اور ویئر الطافظ کی IT ٹیم نے کسی طریقے سے اس پروگرام کو رن کیا, تو وہ بھی ایک بڑی کمال کی بات ہے کہ ISI کو خوش ہونے کا موقع نہیں دیا. بس میں لگیا تو یہ, ہاں یہ ہمارے قائد کی تربیت ہے الحمدللہ. بس لگیا تو ہم یہ چلے کہ اب یہ آزادی کے ڈرامے بازی پھر شروع ہونے والی ہے. اور آج سے 10 روز پہلے میں سے پوائنٹ کر دوں کہ پنجابی جنرلوں کا سابقہ اور موجودہ دونوں کا اجلاس ہوا تھا. اس میں کیا طے پایا گیا تھا, اور اس کے بعد فوری طور پہ وہ کشمیر کے نام پہ جو ٹوپی ڈرامہ بھی 5 اگست کو ہوا, پھر اس میں کراچی میں بم دھماکہ ہوا, اور کہیں بھی گھوٹکی میں ہوا, اور یہ ایک ٹرین میں سننے میں آیا تھا. تو یہ ایکٹیویٹیز بڑھ گئیں. تو یہ ISI کی کوششیں, سازشیں فساد کی, خون خرابے کی پھر شروع ہو گئی ہیں. پھر ایک مرتبہ پاکستان کے نام پہ اور اسلام کے نام پہ بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں.
تو الطاف بھائی کے ٹویٹس، الطاف بھائی کا جو سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ ہے اس کو ہم ذہن میں رکھیں. اب یہ میں تو گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ یہ جو جھنڈا لے کے لوگ بچے نکلیں گے، بڑے نکلیں گے، جوان نکلیں گے، جو نکلتے ہیں، تو اب یہ انہی پہ معاملات کروائیں گے. جیسے جماعت اسلامی کی ریلی کا مثال ہے کہ اس پہ بلاسٹ ہوا، یہ جو بھی کریکر ہوا ہمیں نہیں پتا، تو وہ پھر الزام آئے گا سندھی ساتھیوں پہ، بلوچ ساتھیوں پہ، یا ہم پہ، یا کسی اور پہ. تو ہمیں ایسی ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے کہ ہم ایسی گیدرنگ میں ہی نہ جائیں کہ خدا نہ خواستہ ہم نشانہ بنے، زخمی ہوں، یا خدا نہ خواستہ کوئی اور مسئلہ ہو. اور الطاف بھائی نے تو ہمیشہ خون خرابے سے بچایا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچایا ہے، چاہے وہ 12 مئی کا واقعہ ہو یا کوئی اور ماضی کے واقعات ہو، یا 19 جون 92 ہو کہ الطاف بھائی نے اپنے ساتھیوں کو کہا تھا کہ نہیں، روپوش ہو جاؤ، سورج کی کرنیں آپ پر نہ پڑے. تو یہ قائد کی تربیت ہے. قائد نے کبھی نہیں کہا کہ خون خراب ہو جائے، لیکن یہ پنجابی جنرلوں کا وتیرہ ہے، آصف نواز سے لے کے، اس سے پہلے لے کے اور آج تک. اور ابھی یہ جو حالیہ اجلاس ہوا ہے جس میں اسپیشلی راحیل شریف اور کیانی کو مدعو کیا گیا تھا آؤٹ آف اسٹیٹ، مطلب پاکستان سے باہر سے ان کو بلوایا گیا تھا، یہ ساری چیزیں آپ کے نوٹس میں ہوں گی. تو ہمیں اس طرف بھی جانا چاہیے. اور یہ اب انہوں نے بلیک ڈے منا لیا، اب ہم بلیک ڈے منائیں گے 14 اگست کو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی. جو یہ پرچم جو ہوتا ہے، یا جو جھنڈا ہوتا ہے، یا جو علم ہوتا ہے، یہ نشانی ہوتا ہے کہ اب اس علم کو اٹھا کے کوئی ہم پہ ظلم کرے گا تو ہم اس علم کو بھی نہیں مانتے، اس فوج کو تو خیر ہم مانتے ہی نہیں، اس ریاست کو بھی نہیں ہم مانتے. تو یہ جو جھنڈا ہے پاکستان کا، اور اس کو اٹھا کے یہ ہمارے لوگوں کو لاپتہ کرتے ہیں، ہمارے سندھی ساتھیوں کو. ایون یہ کہ الطاف بھائی کا بھی ایک ٹویٹ آیا تھا 4 روز پہلے، عاقب چانڈیو ایک ابھی ریسنٹلی لاپتہ ہوئے، دوبارہ ہوئے ہیں وہ، تو ان کی بہن کے لیے، شادیہ چانڈیو کے لیے بھی آیا تھا کہ اس کو پھر ہراساں کیا جا رہا ہے، پھر اس کے گھر پہ جا رہے ہیں. تو یہ الطاف بھائی کا ایکسس ہے نا، الطاف بھائی کا کانٹیکٹ ہے، لوگوں کا انٹریکشن ہے کہ الطاف بھائی ایک ایک گھر تک پہنچ رہے ہیں. اور ابھی جیسے عاطف بھائی نے ایک حوالہ دیا، یہ سندھ از اے کالونی آف آئی کے، مطلب عمران خان کی کالونی نہیں ہے. تو اس میں ہم نے جو ٹویٹ پڑھے ہیں پولیٹیکلز کے علاوہ، ہم اپنے ساتھیوں کے علاوہ بات کروں گا کہ ہم حیران ہو گئے ہیں کہ الطاف بھائی کی اپیل پر ایسے ایسے ہم نے ٹویٹس پڑھے ہیں جس میں ڈاکٹر، انجینئرز، پروفیسر اور ایسے لوگ سامنے آئے جن کو کوئی نہیں جانتا، جسے ہم کامن مین کہہ لیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الطاف بھائی نے بیداری کی آگ لگا دی ہے اور اب یہ پریشان ہے. اور جیسے آپ نے بہت اچھا ایک مشورہ دیا، ایک کوشش کی کہ ہم کشمیری بھائیوں کو جو سندھ میں رہتے ہیں وہ آئیں اور سندھو دیش کی تحریک کو جوائن کریں، الطاف بھائی کے ساتھ مضبوط ہو. اور آپ درست فرما رہے ہیں بھائی، میرا تو ایمان ہے، ہمارے ساتھیوں کا ایمان ہے کہ الطاف بھائی کی قیادت میں جو کام منٹوں کا ہوتا ہے وہ سیکنڈوں میں ہوتا ہے، اور جو مہینوں کا ہوتا ہے وہ دنوں میں ہوتا ہے، جو سالوں کا ہوتا ہے وہ مہینے میں ہوتا ہے، مہینوں میں نہیں، مہینے میں ہو جاتا ہے. اور الطاف بھائی نے یہ ہمیشہ کر کے دکھایا. اور آج کی بھی میں مطلب آپ نے جیسے الطاف بھائی سے عقیدت کا اظہار کیا، یہ الطاف بھائی کو اللہ کی دین ہے، گاڈ گفٹڈ، اللہ کی تائید حاصل ہے. اور آج کے پروگرام میں بھی سب سے زیادہ مطلب ہماری غفلت کہہ لیں یا کوئی ٹیکنیکل پرابلم جو بھی تھی، لیکن الطاف بھائی نے جس انداز سے فوکس کیا ہوا تھا، تمام سننے والوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ الطاف بھائی نے اس جستجو کہ بھائی کچھ بھی کر لے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، بھائی نے کہا کہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ان کا موقف لے لیں، اپنا سوال آپ ریکارڈ کرا دیں، پھر ان کا ریکارڈ کر لیں، لیکن پروگرام ضرور کریں. یہ ایک مطلب ایک الطاف بھائی ایسے مطلب بیک اپ کرتے ہیں، ایسے بیک اپ کرتے ہیں، ایسا حوصلہ بڑھاتے ہیں ساتھیوں کا. پھر دوسری جگہ سے ساتھیوں کو انٹریکشن کیا، پھر ابھی ہم دوسرے سسٹم سے یہ پروگرام ہمارے آئی ٹی کی ٹیم چلا رہی ہے. تو یہ ساری ایکسرسائز دیکھ لیں کہ الطاف بھائی اتنا انوالو ہوتے ہیں. لگتا یہ کہ وی آر الطافس ٹیم کام کر رہی ہے، لیکن بیہائنڈ دا سین ہر کام کے پیچھے، پوری تحریک کے پیچھے الطاف بھائی ہر وقت اراؤنڈ دی کلاک، بلکہ میں تو کہتا ہوں 24 گھنٹے میں الطاف بھائی 48 گھنٹے کا کام کرتے ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں. تو آج کا پروگرام بھی اور یہ جو فیڈ بیک آ رہا ہے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں دیکھنی ہے اور ہمیں اسی طرف جانا ہے. اور ہم اس بلیک ڈے کو بالکل بھرپور انداز میں منائیں. اور اب تو انہوں نے خود موقع دے دیا، اب یہ جماعت اسلامی کی ریلی کا مطلب میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ پھر وہی اسلام کا نام استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. اور بھائی الطاف بھائی نے شعور دے دیا، سندھی مہاجر فساد اب نہیں ہوگا، بالکل اسی طریقے سے جیسے الطاف بھائی نے شیعہ سنی فساد ہمیشہ کے لیے ختم کروا دیے. تو اب یہ بھی نہیں ہوگا، اب یہ کچھ بھی کر لیں. اب ان کو صرف وہی ہے کہ اب یہ 93,000 والوں، بلکہ ہمیں تو اب سندھ میں نئے میوزیم بنانے پڑیں گے، عجائب خانے، عجائب گھر، جہاں پہ 93,000 سے زیادہ کا جو ریکارڈ ٹوٹنے والا ہے. جب یہ پورے سندھ کی عوام باہر نکلے گی تو ہمیں بغیر لڑائی کے ان کی پینٹوں اتارنے کا موقع مل جائے گا. اور یہ باجی نے اور آپ نے جو ایک سب سے میرے لیے بڑی
میں نے پہلی دفعہ سنی ہے جو حقیقت ہے کہ بنکرز جو بنے ہوئے ہیں کشمیر بارڈر پہ، اس میں خواتین کے ساتھ نازیبہ سلوک ہوتا ہے، ان کی بے حرمتی کی جاتی ہے. تو بھائی اس فوج کا تو وتیرہ ہی ہے یہ تو مثال ہے نا. کراچی میں سرفراز شاہ کو رینجرز قتل کرتی ہے، اس کو اتنی جلدی ٹرائل ہوتا ہے کہ 10 سالوں میں وہ بری بھی ہو جاتے ہیں اور صدر بھی ان کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ ان کا بیک اپ ہوتا ہے، یہ ایسے فوجیوں کو تربیت دیتے ہیں. بنگال میں فورس پریگننٹ کرنے والوں کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے، مطلب ان کو سزا نہیں دی گئی، ان کو کہیں جا کے کھڑا نہیں کیا، ان کو گولیاں نہیں ماری گئی کہ تم نے زنا بالجبر کیا ہے، زنا کیا ہے، بے حرمتی کی، انسانیت کی توہین کی ہے، لیکن ان کو تو انہوں نے اعزاز دیا ہے. یہ تو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ تم ظلم کرو. ہم آج کل مختلف سیریلز ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں تو وہاں اس قسم کی ظالم فرعونی فوج ہے، منگول ہے، فرعون ہے، یہ اس کی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ اسی کی نسلوں سے وابستہ ہے. تو یہ نہ مسلمان ہے نہ انسان ہے. ان کا اسلام، بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس دنیا میں کوئی موجود ہے تو وہ ہے یہ پنجابی فوج، پاکستانی فوج. تو بس یہی گزارش کرنی تھی، اور آپ نے جو وقت دیا، اور ہم آپ سے دوبارہ بھی کہیں گے کیونکہ ہماری آئی ٹی ٹیم وہ ویڈیو کلپس، الطاف بھائی کے ٹویٹس، اور جو ہم آڈیو اور ویڈیو میسیجز ہم دکھا سکتے تھے وہ ہم نہیں دکھا پا رہے ہیں کہ ہماری ٹیم بس اس پروگرام کو تو رن کر سکی ہے، لیکن ہم اپنی ادر جو ایکٹیویٹیز شو کرتے تھے جس کے ساتھ ساتھ ترانے ہیں یا دیگر چیزیں وہ ہم نہیں دکھا سکے. تو اس کے لیے ہم اپنے سامعین سے بھی معذرت چاہتے ہیں اور الطاف بھائی سے بالخصوص معذرت چاہتے ہیں اور سننے اور دیکھنے والوں سے خاص طور پہ معذرت چاہتے ہیں. بس یہ کہ 14 اگست کی جگہ اگر ہم چلے جائیں 1947 سے پہلے اپنے پرکھوں کے وطن کی بات کریں تو ہم کیوں نہ ہندوستان کی آزادی منائیں. ہم جیسے ابھی میں ایک اور حوالہ دے دوں، 1 منٹ اور لوں گا باجی. گزشتہ پروگرام میں گلگت بلتستان کی تاریخ بالکل اسی انداز میں، یعنی کہ جو حقائق پر تھی وہ سنگے بھائی نے بیان کی تھی. آج ڈاکٹر امجد صاحب نے کشمیر کی کہانی ثابت کی ہے، اور وہاں بھی وہ مہاراجہ ہری سنگھ کا ذکر آیا ہے کہ کتنا رسپیکٹڈ پرسن تھا اور کیا ان کا تاریخی کردار تھا، کیا ان کا بیہیویئر تھا کہ 101 سال تک حکمرانی کی، کوئی بغاوت نہیں ہوئی، کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی. اور جب سے یہ پنجابی فوج انگریزوں نے استعمال کی، جو الطاف بھائی ہمیں ہسٹری بتا رہے، تو اس کے بعد یہ پنجابی فوج نے وہی فرعون والا کام کر دیا. تو الطاف بھائی اکیلے ہی کافی ہیں پنجابی فوج کے لیے، ہم تو ان کا بالکل ساتھ دیں گے. اور الطاف بھائی نے جس انداز میں ان کو چاروں شانے چت کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد یہ اپنا ہی ریکارڈ توڑیں گے، اور 93,000 کی جگہ نئے ہمیں عجائب گھر بھی بنانے پڑیں گے، اور ان کی پینٹیں بھی انشاءاللہ اپنا ریکارڈ توڑ خود ہی کریں گی. بس باجی یہی گزارش کرنی تھی. بہت شکریہ بھائی. پتہ ہے کہ آپ اس وقت آپ کے لیے بھی مشکل تھا جوائن کرنا، مگر آپ نے جہاں پہ بھی آپ رستے میں ہیں اور باہر سے آپ نے ہمیں جوائن کیا اور وقت دیا، اس کے لیے میں آپ کو بہت شکریہ ادا کروں گی. اور یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سندھ کی آزادی اور سندھو دیش کے قیام تک جو حریت پسند اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، یا بلوچستان، خیبر پختونخوا، فاٹا، یا ہم پی او جے کے کی بات کرتے ہیں، ہم گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں، جو اپنی آزادی چاہتے ہیں یا جو واپس انڈیا سے جڑنا چاہتے ہیں، جو ان کا اصل ملک ہے، تو اس وقت تک چاہے وہ بلوچ حریت پسند ہو، وہ سندھی حریت پسند ہو، مہاجر حریت پسند ہو، یا وہ کسی بھی قوم سے ان کا تعلق ہو، ان کے یہ حملے جاری اور ساری رہیں گے. ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں مستقل اب جو حملے کیے جا رہے ہیں، یہ حملے بیسیکلی نہیں ہے، یہ اپنے دفاع میں کر رہے ہیں، حریت پسند کر رہے ہیں، اپنی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں. جب پاکستان کے میڈیا پہ بیٹھ کے پاکستان کے ایمبیسیڈرز، ایکس ایمبیسیڈرز یا جرنلز، ریٹائرڈ جرنلز، کرنلز بیٹھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مقبوضہ جموں کشمیر میں جس کو وہ کہتے ہیں کہ انڈیا نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں پہ ہم ان کو ہر قسم کی ہم سپورٹ کریں گے، ان کو اسلحہ دیں گے، ہم ان کو تربیت دیں گے، ہم ان کو ڈرگس دیں گے، ہم جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہاں پہ کیاؤس پیدا کرنے کے لیے ہم ہر چیز بلا دریغ ان پہ خرچ کریں گے. وہ ریونیو چاہے کراچی جنریٹ کر کے دے، سندھ جنریٹ کر کے دے، وہ بلوچستان کے وسائل ہوں، وہ کے پی کے وسائل ہوں، یا وہ کسی بھی جگہ سے ہوں، یا منگلا ڈیم سے جو کچھ کما رہے کشمیریوں کے گھروں کو، ان کے شہر کو، ان کے گاؤں کو تباہ کر کے اور وہ تمام وسائل پہ قبضہ کر کے ان سب کو یہ
तमाम दुनिया में दहशत गर्दी फैलाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जिस तरह से उन्होंने कश्मीर को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ है, सिंध को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ है, बलूचिस्तान को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ है, ये सिलसिला मजीद नहीं चलेगा। हम कब तक इस गुलामी की जिंदगी में बसर करेंगे? हम खुद तो हमारे बुजुर्ग जो गलतियां कर चुके हैं, हमने वो बहुत बर्दाश्त कर लिया। जो सितम हुए, हमारी माँ बहनों की बेरुमती हुई, हमारे बच्चों का जेनोसाइड हुआ, उनके इंसानी आज़ा निकाल के बेचे गए, हमारे बच्चों को ड्रग्स पे डाला गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया। इंडिया में हम देखते हैं, इंडिया चांद तो छोड़ें, वो मरीख पे पहुंच चुका है। इंडिया का आप स्पेस प्रोग्राम देखें, मेडिकल प्रोग्राम देखें, आप उनके आईटी की फील्ड में उनकी तरक्की देखें। पाकिस्तान में क्या है, हम क्या दे क्या रही है फौज हमें कॉलोनियल सिस्टम देखे, हमें डियामेर में आप अगर देखें गिलगित बल्तिस्तान में, वहां चाइनीज की पूरी फौजें लाके बिठा दी गई हैं। आप उस कोने से इस कोने पे आए, आप कराची की तरफ आए तो कराची में आप देखें चाइनीज के पूरे बटालियंस उतर रही हैं, एवरी डे की बुनियादों पे उतर रही हैं। फिर हम बलूचिस्तान की तरफ जाए, वही सिचुएशन बलूचिस्तान में कि आपको बलोच कम मिलेंगे, चाइनीज आपको ज्यादा मिलेंगे। तो हमें अगर जो भी लोग ये काम कर रहे हैं, जो हमारे हुर्रियत पसंद है, हम उनको सलाम करते हैं, हम उनको सलूट करते हैं, हमारी पूरी सपोर्ट उनके साथ है। हम अगर उनके साथ फिजिकली जाके खड़े हो सकते हैं, हम फिजिकली खड़े होंगे। हम लिख सकते हैं तो हम उनके हक में लिखेंगे, हम बोल सकते हैं तो हम अपने तमाम हुर्रियत पसंदों के लिए बोलेंगे। हमें किसी का कोई डर नहीं है। हम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते थे, मुर्दाबाद कहेंगे और मुर्दाबाद ही कहते रहेंगे, और ये तमाम हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक हम इस जालिम जाबिर फौज के कब्जे से अपनी आजादी हासिल नहीं कर लेते। कोई 14 अगस्त नहीं मनाएगा। जो निकलता है 14 अगस्त मनाने के लिए, जो झंडा पाकिस्तान का झंडा लेके निकलेगा, अपने कारोबार पे लगाएगा, अपनी दुकानों पे लगाएगा, अपने घरों पे लगाएगा, गाड़ियों पे लगाएगा, या किसी रैली में हिस्सा लेगा, तो वो अगर किसी भी किस्म के उसको नुकसान पहुंचता है इन हुर्रियत पसंदों के कार्रवाइयों के नतीजे में, तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। जब जालिम का साथ देने वाला भी जालिम होता है, इसी झंडे के तले हम सबको जिबा किया जा रहा है, हम सबको माँ बहनों की बेहुरमती की जा रही है, हमारे तमाम माशी वसाइल छीन लिए गए, सियासी हुकूक हमसे छीन लिए गए। कश्मीर के सदर का प्रेसिडेंट का आप अगर बयान देखते हैं तो आपको यही वो होता है कि हमें तो सिर्फ एक कठपुतली बना के रखा है। हम अपनी आवाम के लिए अगर हमें अपना एक चपरासी भी रखना हो तो जम्मू कश्मीर में, आजाद जम्मू कश्मीर में, वहां पे एक चपरासी तक के नहीं लगा सकते। ये अहमियत है वहां पे। तो आप कश्मीर की बात करते हैं, मगर आपने सबको अपनी कॉलोनी बनाया हुआ है। मैं आतिफ भाई की तरफ जाऊंगी, बहुत देर से आपको बहुत इंतजार करवाया, लेकिन आतिफ भाई आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये जो पाकिस्तान में इन्होंने मुख्तलिफ कॉलोनियल सिस्टम बना दिया और हर एक को अपना गुलाम बनाया हुआ है, आप इसको किस नजर से देखते हैं? बाजी बहुत मुख्तसर अंदाज में मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो बहुत मुख्तसर अंदाज में मैं इस पे बात करूंगा कि देखें, आप ये इनको पैगाम देखें, दुनिया को भी इस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। यकीनन दुनिया इस तरफ देख रही है। ये अगर यहाँ चाइनीज कॉलोनाइजेशन एक हो रही है इस खित्ते के अंदर, ये जो कम्युनिस्ट ब्लॉक बना रहे हैं, ये गठजोड़ है चाइनीज और पंजाबियों का, ये गठजोड़ बना के इन्होंने रखा हुआ है। इस चाइना पंजाबी फौज ने पाकिस्तान के मादियाती वसाइल हों, सिंध के या बलूचिस्तान के सिंध के वसाइल हों, वो उनका सौदा कर दिया है। ये जो है दुनिया को इस तरफ अपनी तवज्जो लानी पड़ेगी। अगर आज कुदरत ने इनके खिलाफ, इस कॉलोनाइजेशन के खिलाफ, इस चाइनीज जो नई ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के लिए एक रेजिस्टिव फोर्सेस रखी हुई हैं, चाहे वो बलोच शर्मचार हो या सिंध के मुस्तकिल बाशिंदे या सिंधु अल्ताफ भाई की सूरत में सिंधु देश की एक क़यादत मौजूद हो, तो आज दुनिया की कुव्वतों को इनसे बात करनी पड़ेगी, वरना कल ये हाथ मलते रह जाएंगे। जिस अंदाज में इन वसाइल का सौदा किया गया है, जिस पंजाबी फौज ने जिस अंदाज में अपने तमाम चर बिल्कुल लेट चुके इनके आगे,
اور یہ یہاں پر جو بدماشی کر رہے ہیں اور ان وسائل پہ قبضہ کر رہے ہیں، جو یہ جو ہے جس طریقے سے یہاں امریکن کانگریس کے اندر، کانگریس سیشن کے اندر جو ہے ایک آواز اٹھی چائنا کا، جو ہانگ کانگ اور دیگر جو وہاں پہ جہاں یہ قابض ہے تبت کے اندر، وہاں کانگریشل ہیئرنگز ہوئی اس مدے پر. ایک سینیٹر جو ہے جو کانگریس پر ہے جو پینسلوینیا سے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کے، انہوں نے اس طرح کی کانگریشل ہیئرنگز یہاں امریکہ کے اندر بھی ان کو فلفور کرنی چاہیے. ابھی ان کا یہ پورا معاملہ گرم ہے. جس انداز میں الطاف بھائی روزانہ کی بنیاد پہ، لمحہ بہ لمحہ کی بنیاد پہ سوشل میڈیا کے تھرو، اپنی آڈیو ریکارڈنگز کے تھرو، اپنی تحریر کے تھرو جس انداز میں آگاہی دے رہے ہیں، اور جس انداز میں آج پوری تمام مظلوم قومیتیں منظم ہیں ان کی قیادت میں، یہ بہترین وقت ہے. بار بار لوگوں کو قدرت جو ہے وقت نہیں دیتی. آج جو جس انداز کے اندر آج ڈاکٹر امجد صاحب نے بھی بات کی، تو ابھی یہ ٹائم ہے ان کی کولونائزیشن کو روکنے کے لیے. یہ دہشت گردوں کی امی جان ہے پاکستان، اس کے وجود سے جان چھڑانے کے لیے جو وہاں پہ ظلم و برباد، یہ جو طالبانائزیشن کا اڈا بنا ہوا ہے، یہ اس کی ایک ہی امید ہے اس خطے میں. اس امید کا نام قائد تحریک الطاف حسین بھائی ہے. اس امید کو دنیا جو ہے مظلوم قومیتیں ان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور دنیا کو چاہیے کہ ان سے بات کریں. اس خطے میں اگر اس ایکسٹریمزم، کمیونزم، یہ چائنیز کولونائزیشن کے خلاف اگر کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے تو الطاف حسین ہے. اور وقت آن قریب پہنچا ہے تمام دنیا کی قوتوں کو، چاہے یونائٹڈ نیشنز ہو، چاہے وہ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہو، چاہے G7 کے ممالک ہو، چاہے آپ کے پڑوسی ممالک ہو، چاہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہو، ان کو فور جس طرح الطاف بھائی نے بولا ہے 2020 یہ فیصلے کا سال ہے. ان کو یہ فیصلہ اس سال کرنا پڑے گا. ہم تو اپنا فیصلہ کر چکے ہیں، الطاف بھائی اپنا فیصلہ کر چکے ہیں، تمام مظلوم قومیں اپنا فیصلہ کر چکی ہیں کہ ہمیں اس بدماش پنجابی اشرافیہ کے ساتھ، اس بدماش ملک کے ساتھ نہیں رہنا ہے اب. اور ہم چائنا کی کولونائزیشن کے خلاف ہیں، ہم ایک بھرپور منظم آواز بھی ہیں، ہم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بھی ہیں. اب یہ بال دنیا کے کوڈ میں ہے کہ وہ الطاف بھائی کی جدوجہد اور ان مظلوم قومیتوں کی جدوجہد کے ساتھ کس انداز میں کھڑی ہوتی ہے. بہت شکریہ. آواز نہیں آ رہی مجھے. باجی میوٹ ہے آپ. ہمارے پروگرام کا وقت کیونکہ کافی ہو چکا ہے تو اب ہم اختتام کی طرف چلیں گے، اور میں آپ لوگوں سے لاسٹ ورڈ لینا چاہوں گی. تو امجد بھائی آپ پلیز. ہیلو امجد بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی امجد بھائی، ہم پروگرام کے اختتام کی طرف چل رہے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنے لاسٹ ورڈز ہمیں دیجیے آج کے حوالے سے، آج کے پروگرام کے حوالے سے پلیز. دیکھیے جی، یہ پروگرام کو میں اپنی ساری گفتگو کو اور عاطف بھائی کی اور آپ کی ساری گفتگو کو سم اپ کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ یہاں سے اب آگے جو ہے ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ لندن میں جو ہے وہ ایک اپریسڈ نیشنز کی کانفرنس بلائی جائے، اس میں سب کو بلایا جائے، سوشل ڈسٹینسنگ رکھا جائے اور جلسوں کا سلسلہ شروع کر دیا جائے. جلسوں کے لیے اب یہ کووڈ-19 کا جو ہے نا یہ نہ کیا جائے. سوشل ڈسٹینسنگ کی اجازت ہے، آپ 1 میٹر کے اوپر لوگ بیٹھیں، ماسک پہنیں، سینیٹائزر رکھیں، تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں. تو اب ہمیں فوری طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کب اور کیسے جو ہے اس کو آرگنائز کریں، اور لندن میں جو ہے اپریسڈ نیشنز آف پاکستان کی ایک کراس پارٹی بلایا جائے، جلسہ بلایا جائے. کانفرنس بھی بلا سکتے ہیں لیکن جلسہ بلایا جائے جس میں ہم سب ایڈریس کریں آڈینس کو اور اپنے اپنے کیس کو لوگوں کے سامنے رکھیں، اور وہاں سے پھر جو ہے کنسنسس ڈیولپ ہو، اور اس کنسنسس کے نتیجے میں جو ہے ایک یونائٹڈ فرنٹ بنے
اور اس یونائٹڈ فرنٹ کے پھر جب بن جاتا ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے جیسے بلوچستان میں مسلح مزاحمت ہو رہی ہے، وہ تو وار آف انڈیپینڈنس ہے اور یونائٹڈ نیشن بھی اس کی اجازت دے رہا ہے کہ اگر آپ محکوم ہیں اور آپ پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو پھر آپ اس کے خلاف اگر اسلحہ اٹھاتے ہیں تو وہ دہشت گردی نہیں ہے، وہ جنگ آزادی ہے. اسی طرح سے باقی لوگ بھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب ہو جائے گا تو پھر جیسے الطاف بھائی نے فرمایا ہے کہ یہ فیصلے کا سال ہے، تو پھر اس کو اگر حقیقت میں فیصلے کا سال بننا ہے تو پھر یہ اسی صورت میں بن سکتا ہے جب ساری قومیں مل کے ایک یونائٹڈ فرنٹ قائم کرنے کا فیصلہ کریں. جی جی بالکل، بہت اچھی بات کی امجد بھائی آپ نے کہ یہ وقت کا تقاضا ہے، اور اس کے لیے سب سے اہم رول جو پروردگار عالم نے دیا ہے وہ الطاف بھائی کے حصے میں آیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے، وہ چوزن ونس ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس دنیا میں بھیجا اسی لیے ہے کہ وہ ہم سب کو متحد کریں، ہم سب کو ملائیں. اور آج کی یہ جو یزیدی فوج ہے، یہ جو فرعونی مائنڈ سیٹ ہے، اس کے خلاف ہم سب کو رہنمائی کریں اور ہم سب کو لے کے چلیں. اور الطاف بھائی نے ہمیشہ یہی بات کی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے لیڈر بنائیں یا مجھے اپنا قائد بنا لیں، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ سب مل کر آئیں، سب آئیں بیٹھیں، ہم سب مل کر یہ کرتے ہیں. تو آپ کا یہ آئیڈیا بہت بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، اور آپ مور دین ویلکم ہے. آپ لندن میں، الطاف بھائی وہیں پہ تشریف رکھتے ہیں، آپ آئیے، آپ ملاقات کیجیے. اور الطاف بھائی کی طرف سے آپ کو بہت ساری دعائیں، بہت سارا پیار الطاف بھائی نے آپ کے لیے دیا ہے، اور ان کی خواہش ہے کہ وہ بہت جلد آپ سے ملاقات کریں. تو انشاءاللہ، اور ہم آئندہ بھی آپ کو اپنے پروگرام میں بھی ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے، کیونکہ اتنی ساری باتیں کرنے کے لیے کہ لگتا ہے کہ تشنگی باقی رہ گئی ہے. تو ابھی بھی بہت ساری ٹاپکس، بہت ساری چیزیں ہیں کور کرنے کے لیے، لیکن یہ آغاز ہے اور ہم اس کو آئندہ لے کے چلتے رہیں گے، آپ کو زحمت دیتے رہیں گے، اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا تو ہم آگے اور مزید بات کریں گے اور ایکسپوز کریں گے کہ جو ایک لوگوں کے اندر تاثر پیدا ہوا ہے کہ پاکستان کی فوج اسلام کا قلعہ ہے اور پاکستان کی فوج یہ سپہ سالار ہیں اور اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، تو ان کا اصل کردار پھر ہمیں دکھانے میں آسانی ہوگی کہ وہ بہت ساری باتیں جو آج آپ نے بتائیں، بہت سارے لوگوں کے علم میں نہیں تھی پہلے، بہت ساری باتیں میرے علم میں نہیں تھی پہلے. تو ہمیں پھر اس کے بارے میں ہم بھی ریسرچ کریں گے اور پڑھیں گے، اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین، ہمارے سننے والے ناظرین اور ہمارے ساتھ جڑنے والے بہت سارے افراد اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور بہت سارے حقائق ان کے سامنے آئیں گے جو بہت اہم ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک کالر ہیں، کامران الطافسٹ. ہیلو، السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، لگتا ہے کہ ان کو یا مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہیلو کامران الطافسٹ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ چلیے، ہماری آئی ٹی کی ٹیم جب تک اپنے کنیکشن کو چیک کرتے ہیں، ہم عاطف بھائی کی طرف چلتے ہیں. عاطف بھائی، آپ کے لاسٹ ورڈز ہمیں آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بس باجی بہت شکریہ. بس آخری الفاظ جو ہیں، اپنے جذبے اور اپنے کمٹمنٹ کا اظہار جو ہے ہمارا بھی اور ہم تمام ساتھیوں کا، اور اس پروگرام کے تبسط سے تحریک کے واشار کہ آج بھی لگی ہے منزلوں پہ نظر، دل میں رکھتے ہیں عزم سفر آج بھی، عاطف بھائی، اور دل شکستہ نہ سمجھے زمانہ ہمیں، اپنی ہمت ہے سینہ سفر آج بھی. میری سائٹ پہ شاید کچھ ایشو ہے، آپ لوگوں کو بات یہ کہنی تھی میں نے کہ کامران نام ہے میرا، بہت بڑا اور بلکہ کارکن ہوں، ایک بہت ہی ادنا کارکن ہوں. کشمیر کے حوالے سے یہ بات میں نے کلیگس کے ساتھ گیا آزاد کشمیر والی سائٹ پہ، ایکشن پولیس دیکھی، اور وہ پورے پاکستان میں کہیں پر بھی نہیں ہے، صرف آزاد کشمیر میں ہی ہے، ٹورسٹ پروٹیکشن پولیس. اور وہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کس وجہ سے وہاں پر رکھی ہوئی ہے، انہوں نے کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کشمیری اپنے علاقے میں اور اپنی جگہ پر کسی بھی قسم کے غیر آدمی کو
یعنی کہ جو سمپل ورڈز کے اندر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی پنجابی کو وہ الاؤ ہی نہیں کرتے، وہ پسند نہیں کرتے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات میں نے یہ کرنی تھی کہ جو کشمیری ہیں وہ پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح پنجابیوں سے کتنی نفرت کرتے ہیں، اس کی ایک ہمیں ایسی مثال ہمیں دیکھنے میں آئی وہاں پر کہ ہماری جو گاڑی تھی، جو کوسٹر گاڑی تھی، اس کے اوپر لاہور کا نمبر تھا، لاہور نمبر کی وہ گاڑی تھی. تو جو سامنے سے اپوزٹ سائڈ سے جو ٹریفک آ رہی تھی وہ لوگ بہت ہی بدتمیزی سے پیش آ رہے تھے. کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور وہ کافی زیادہ پریشان بھی تھے کہ ایسا کیوں ہے. لیکن مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ بیسیکلی ایسا کیوں ہے، کیونکہ وہ لاہور نمبر یہی اندازہ تھا کہ لاہور سے اوبویسلی پنجاب سے آئے ہیں، تو وہ اپنی نفرت کا اظہار وہ کر رہے تھے. اور بالکل بھی وہ ابھی ہیں، کیونکہ زیادہ تر کیونکہ کشمیر جو ٹورسٹ جاتے ہیں، جو گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ پنجاب سے زیادہ لوگ جاتے ہیں. تو بہت ہی زیادہ جی کامران صاحب، ہیلو. لگتا ہے کہ کالر کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. عاطف بھائی، میں آپ سے معذرت چاہوں گی کہ کالر سے میں نے بات کرنے کی پہلے کوشش کی تھی، مگر شاید تھوڑے ڈیلے کے ساتھ ان کو آواز گئی اور پھر ان کی بات انہوں نے بات شروع کر دی تھی، تو آپ کی بات بیچ میں کٹ گئی تھی، تو اس کے لیے میں بہت معذرت چاہوں گی آپ سے. پلیز آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے. نہیں باجی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یقیناً یہ تو پروگرام، لائیو پروگرام کی خوبصورتی ہے اور اسی انداز میں ہوتا ہے. بس مجھے یہی، آپ جو ہے جس جذبے کا اظہار آپ تمام ساتھیوں نے یہاں کیا، امجد بھائی نے کیا، تو میں نے بس یہی کہا کہ بس آخری الفاظ کے اندر کہ اس جذبے کو الطاف بھائی کے اس شعر کے اندر پرونا چاہتا ہوں، اور وہ اپنا جذبہ، ہم تمام ساتھیوں کا وہ جذبہ، اپنی منزل کی جدوجہد کا جذبہ امجد بھائی کی نظر بھی کریں گے کہ الطاف بھائی کے شعر کے ساتھ کہ آج بھی لگی ہے منزلوں پہ نظر، دل میں رکھتے ہیں عزم سفر آج بھی. اور اس میں تھوڑی سی میں نے ایڈیشن کر دی ہے کہ دل شکستہ نہ سمجھے آپ پارا ہمیں، دل شکستہ نہ سمجھے آپ پارا ہمیں، اپنی ہمت ہے سینہ سفر آج بھی. یہ سائیں جی ایم سید، رہبر سائیں جی ایم سید، قائد تحریک الطاف حسین بھائی، جے سندھ اور سندھو دیش مقدر ہے. بہت شکریہ عاطف بھائی. ہم اب اپنے پروگرام کے اختتام پہ پہنچ چکے ہیں، اور میں تمام سندھی بھائیوں اور بہنوں سے، چاہے وہ اردو بولتے ہوں یا سندھی بولتے ہوں، میں ان کو بہت واضح الفاظ میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ 14 اگست ہمارے لیے اور تمام مظلوم قوموں کے لیے یوم سیاہ ہے، ایک انتہائی دکھ اور افسوس کا دن ہے. یہ وہ دن ہے جو دونوں طرف بارڈر کے آنے اور جانے والے جو مہاجرین تھے ان کا نقصان ہوا، دھوکہ دیا گیا، ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا، ہمارے بزرگوں کو دھوکہ دیا گیا. آج بھی وہ دھوکہ جو دیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے جموں کشمیر کے بھائی بہن بھی تکلیف میں ہیں. گلگت بلتستان میں بھی ہم یہی سچویشن دیکھتے ہیں، لداخ میں یہی سچویشن ہے، KPK فاٹا میں یہی سچویشن ہے، بلوچستان میں جس طرح سے ذبح کیا جا رہا ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے. تو خاص طور پہ سندھ میں ہم صرف یوم سیاہ منائیں گے، کوئی پاکستان کا جھنڈا لے کر نہیں نکلے گا. نکلنے والا صرف اور صرف اپنے جانی اور مالی نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا، اور ایسے تمام افراد سندھو دیش کے غدار تصور کیے جائیں گے. لہٰذا خود بھی اور اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی یہ کلیئر میسج دے دیں کہ اگر کوئی باہر نکلتا ہے تو وہ اپنے نقصان کا مکمل طور پہ خود ذمہ دار ہوگا. میں تمام ساتھیوں سے، دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے درخواست کروں گی کہ الطاف بھائی کے جو ٹویٹس آ رہے ہیں مستقل روزانہ کی بنیاد پہ، ان کو آپ ضرور دیکھیں، ایک دوسرے سے شیئر کریں، وہ میسیجز ایک دوسرے تک پہنچائیں. دنیا کے حالات اور خاص طور پہ ہمارے خطے کے حالات جس تیزی سے بدل رہے ہیں، پاکستان
کی فوج اور چائنا مل کے تمام ملک کو جس طرح سے کالونائز کر رہی ہے، ہمیں اپنا غلام بنا رہی ہے اور بنا چکی ہے، اس سے ہمیں آزادی حاصل کرنی ہے، اور وہ آزادی ہم صرف اور صرف مل کر متحد ہو کے کر سکتے ہیں۔ حریت پسندوں کو سپورٹ کریں، ان کو تمام جس طرح سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کریں۔ جیے الطاف، جیے سندھو دیش۔ شکریہ۔ رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ نے بکھری ہوئی قوم کو ایک جا متحد کر دیا، جس نے بکھری ہوئی قوم کو ایک جا متحد کر دیا۔ بہت اس کے جیسا کوئی بھی نہیں، یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔